अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा नबा, पारा नंबर 30, पहली सूरा। अल्लाह के हुक्म से हमने स्टार्ट की है। 30वां पारा, जो कि जिसकी में जिसकी जिस जिसका अक्सरियत हिस्सा जो है वो मक्की है, और इसमें जो मज़ामीन हैं उनके बारे में हम बार बार इस बात को रिवाइज करके आ चुके हैं कि दो ही जो है वो कोर मज़ामीन हैं, तौहीद और हयात बाद अज़ ममात। या आप इसे कह सकते हैं कि टू कोर कोर कॉन्सेप्ट्स, या दो बुनियादी अकायद या बहुत ज़रूरी अकायद, और तौहीद और हयात बाद अज़ ममात जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। अगर किसी का तौहीद का अकीदा ठीक नहीं है तो ये लाजमी नतीजा निकलता है कि उसका जो है वो हयात बाद अज़्ममात का अकीदा भी ख़राब हो जाए। ठीक है, अब वो जो है वो उसमें मुकम्मल तौर पर भी उसका इनकार हो सकता है और उसके बहुत से शेड्स भी हो सकते हैं। और इसी को लेकर सूरह नबा जब शुरू हुई है तो बात ही यहाँ से शुरू हुई कि अकीदा आखिरत को लेकर डिफरेंट किस्म की थेरीज और बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस ये लोग जो कर रहे हैं आज, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज में हक इन तक पहुंचाया है, अभी ये उसके ऊपर कोई डाउट करते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये तो इट इज़ बियॉन्ड बीइंग पॉसिबल। फिर इस तरह की बातें, अपनी आरा, अपना जहन, अपना इंटेलेक्ट उसको बीच में ले आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोबारा से जो है वो हमें जब हम बिल्कुल मट्टी में मिलके मट्टी हो जाएंगे तो हमें दोबारा से वजूद बख्शा जाएगा। तो इसी तरह की मुख्तलिफ बातें। देखिए, ये ठीक है, शायद हो सकता है कि वाकई में कोई हयात होगी, वाकई में कोई दुनिया और होगी, लेकिन ये है कि वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह ही है जैसे यहाँ पर हम प्रिविलेज्ड हैं, वहाँ पर भी हम प्रिविलेज्ड होंगे। ये जो इतना हिसाब किताब से हमें डराया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सारे काम सीधे हो जाते हैं, तो इसी तरह जो है वो ये हम चूंकि यहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब लाजमी नतीजा यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमसे वैसे ही बहुत राजी हैं। इस वजह से जो है वो वहां पर भी हमारा इसी तरह का, तो ये मुख्तलिफ अकायद के जो अकायद की खराबी है आखिरत को लेकर, आखिरत के मुतालिक, उसके डिफरेंट शेड्स हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इन्हें एक नबाइल अजीम जो है वो अजीम खबर उसके बारे में डिस्क्लोज किया, और उसके बारे में जब अल्लाह ताला ने बात की, तो उससे पहले जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपना इंट्रोडक्शन करवाया थ्रू हिज क्रिएटिव पावर ऑफ क्रिएटिविटी एंड हिज यूनिक क्रिएटिव स्टाइल। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि पेयर्स में जो है वो हर चीज़ मैंने क्रिएट की है। और जो अल्लाह ने अपनी क्रिएशंस की एग्जांपल दी, उसके साथ जो है वो साफ पता चलता है कि उसके साथ कोई भी मखलूक जो है वो किसी भी तरह कंपेयर नहीं कर सकती। अगर के इंसान जो है उसने कुछ बना भी लिया है अल्लाह की दी हुई सलाहियतों से, तो भी इंसान की इन्वेंशंस जो हैं वो अल्लाह की क्रिएशन के किसी तरह भी मुकाबिल नहीं हो सकती। और फिर ये कि जब ये इन्हें दावत दी गई, और इसी तरह ही हमेशा देखा गया है, कुरान का यही उस्लूब है, आप देखेंगे कि जब भी हक की दावत आती है तो दो तरह का जो रद्दमल उसके नतीजे में उसके सामने जो सामने आता है, कि एक वो लोग होंगे जो उस दावत पर लब्बैक कहेंगे, और एक वो लोग होंगे जो हक की मुखालफत पर कमर बस्ता हो जाएंगे। तो उन इन सब को जो है वो एक वक्त के लिए काना मिकाता जो है वो ये इनको एक मोहलत दे दी गई है, किस दिन तक के लिए, यौमुल फसल के लिए। और फिर यौमुल फसल की हमने देखी थी, इसमें थोड़ी सी जो जो भी तफसीर थी, और फिर ये कि उस दिन डिपेंडिंग ऑन दोज टू पाथ, किसने कौन सा रास्ता चुना था चलने के लिए, तो उसी के हिसाब से वो जिस मंजिल पर लैंड करेगा रोज़े क़यामत या आखिरत में, वो जो मंजिलें हैं दोनों, उसमें से पहले जहन्नुम की बात हुई, और जहन्नुम वाले जो ताक़ीन हैं उनका क्या अंजाम होगा, और इसी तरह जो है वो फिर मुत्तकीन की बात हुई। तो आज जो है वो मुत्तकीन की बात हम आगे लेकर चलते हैं। हमने सिर्फ ये देखा था इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, और इस पर हमने क्लोज की थी। तो मफाजा आपको मैंने लास्ट टाइम
بتایا تھا کہ فوز سے ہے، جو آپ فائزہ نام بھی رکھتے ہیں اپنے ہاں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹس اے ٹائم اینڈ پلیس آف سکسیس. یہ نہ صرف جگہ ہے سکسیس کی، یہ سکسیس اٹ سیلف بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جگہ بھی کامیابی کی ہے، وہ امر بھی کامیابی کا ہے، وہ وقت بھی کامیابی کا ہے. ٹھیک، اور متقینہ سے جو ہے وہ ہم نے بہت امپورٹنٹ جو بات یہاں پر دیکھی تھی، اور سوال بھی میں نے آپ سے کیا تھا، اور آپ لوگوں نے ہی مجھے ماشاءاللہ اس کا جواب بالکل ٹھیک دیا تھا کہ صرف مومن نہیں آیا یہاں پر. تو کیوں نہیں آیا؟ تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس لیے کیونکہ صرف ایمان لا کر بیٹھ جانے سے مفازہ نہیں ملے گا، اس کے لیے ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے. اس کے لیے جو ہے وہ تقویٰ کا جذبہ جو دل کے اندر ہے، اسے جب تک اعمال صالحہ کی شکل میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جائے گا تو مفازہ اچیو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر وہ ہم ایک مفازہ کے ایلیوژن میں تو ہو سکتے ہیں، مفازہ کے ایلیوژن میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مفازہ پھر مل نہیں پائے گا، وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر متقین، اور اسی کو ہم نے جو ہے وہ لنک کیا تھا نبائل عظیم کے ساتھ بھی، کہ جب یہ صورت شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خبر دے رہے ہیں، جو نیوز ڈسکلوز کر رہے ہیں، وہ کوئی عام نیوز نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ ایکسٹرا آرڈینری خبر ہے. تو ایکسٹرا آرڈینری خبر جب بھی ہمیں دی جاتی ہے، شاکنگ، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا بچاؤ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہ کچھ تیار ہو جانا ہے، کوئی نہ کوئی پریپریشن ضرور کرنی ہے، اٹھ کر کچھ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نبا العظیم جو ہے اس کے نتیجے میں جو بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، یعنی اب جو بھی اس کے نتیجے میں عملی اقدامات اٹھائے گا، وہ متقین کی کیٹیگری میں آئے گا. لہٰذا یہ کہ یہ کوشش کے بغیر مفازہ نہیں مل سکتا. بھلے سے بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفلیں بھی منعقد کرتے رہیں، اور آپ جو ہے وہ بہت اللہ اللہ بھی کریں، تسبیح بھی پڑھ لیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ جس سے آپ کی ملاقات، میل ملاقات بھی بہت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ بیٹھے ہیں اور آپ اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ دل کے اندر ایمان کا جذبہ ضرور پیدا کرتی ہیں ایسی محفلیں، ایسے ساتھ. لیکن اگر آپ یہیں رک جائیں گے تو پھر مفازہ تک نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو دیٹس اے ویری ویری سینسٹیو پوائنٹ جو ہمیں قرآن ہمیشہ جو ہے وہ دیتا ہے اور سکھاتا ہے. آپ ایمان سے شروع کریں گے، اور ایمان کو تقویٰ میں ایمان کے ساتھ تقویٰ کو کام میں لاتے ہوئے اعمال صالح کی شکل میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اگر آپ مفازہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب وہ مفازہ کی کیا کیا صورتیں ہوں گی جنت میں، اس کی جو ہے وہ آگے ڈسکرپشن ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ پیچھے اہل جہنم کے لیے تھی، اور اب متقین کی جو جزائیں ہیں وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ترجمے کو ایک دفعہ میں سارا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس کو ون بائی ون بھی دیکھیں گے. بعد اعوذ باللہ، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جی، حدائق و انابا، باغات اور انگور، وکوائبا ترابا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر، وکأسن دہاقا، اور کاس ہیں، کاسات ہیں یعنی برتن ہیں، پیمانے ہیں، دہاقا چھلکتے ہوئے. لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ صفیحہ اس میں لغوم ولا کذابا، کوئی لغو اور کوئی بھی کذب. جزا میں ربی کا، ان کے رب کی طرف سے جزا ہے، عطان حسابہ، اور کافی زیادہ انعام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ دیکھیے یہاں پر، تو جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو نہ صرف ایک عذاب کی انٹینسٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، بلکہ کیا تھا کہ ایک حکم کے بعد احقابہ، بجائے اس کہ خالدین فیہا ابدا کہہ دیا جاتا احقابہ، اس طرح ان کو ایک ہوپ دے کر، اور پتہ چلا کہ وہ تو ایک ایسی ہوپ ہے جو انہوں نے ایک جھوٹی امید ہے، وہ ایک اسلوب ایسا ہے جس سے ان کے اندر ایک جھوٹی امید ڈیولپ ہو گئی کہ شاید جو ہے وہ ایک حکم ختم ہو، یا شاید کتنے سارے حکم گزر جائیں تو کبھی تو یہ عرصہ ختم ہوگا نا. ٹھیک، یہ ایک دیٹ واز اے فارم آف سائیکولوجیکل ٹارچر. ٹھیک، اب اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کی، ٹھیک یہاں پر جو ہے وہ، بلکہ میرا آپ سے یہ کوشچن ہے، جب ہم انسان کے بارے میں بات کریں گے، ایک انسان کو کوئی ریوارڈ ملنا ہے یا اس کو پنشمنٹ ملنی ہے، ٹھیک ہے، ایز اے بشر، ایز اے ہیومن بینگ، ہمارے کتنے کمپوننٹس ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے؟ ہاں جی، اب یہ جو لوگ
کافی پہلے سے میرے ساتھ ہیں انہیں تو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں ہماری کون کون سی ضروریات ہوتی ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیجیے، میں نے اس لیے یہ ساری آیات اصل میں آپ کے سامنے اکٹھی پڑھی اور ان کا ترجمہ، کہ آپ اس کو خود بھی دیکھ سکیں یہاں پر، کہ آپ دیکھ لیجیے کون کون سے پہلو کور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے اے اور بی کا گروپ بھی بنایا ہوا ہے. اے گروپ میں جو ہے وہ حدائق و نابا و قوائبات اور آبا و کا اسندیہ کا آ رہا ہے. ٹھیک، اور بی میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، باغات، انگور، ہم عمر عورتیں چھلکتے ہوئے فزیکل اور اسپرچل. فزیکل اینڈ اسپرچل، جزاک اللہ خیر، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل کہیں گے زیادہ یہاں پر بہتر. ٹھیک ہے، یعنی جی ہاں. ہماری جسمانی ضروریات بھی اور ہماری نفسانی بھی. جی رابعہ، آپ بھی یہی کہہ رہی تھیں؟ جی میں ہی بولی تھی. اچھا، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فی. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہمارا وہی مادی جسم ہوگا، وہاں بھی ہوگا، پھر ہمیں دے دیا جائے گا، لیکن دیٹ ول بی اے ویری ایڈوانس ورژن. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہوگا جو اب ہمارے پاس ہے، وہ ایسا ہوگا وہ ایسی آنکھیں ہوں گی کہ جس میں رب باری تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کا ہوگا کہ جو اس والی زندگی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا. تو بہرحال فزیکل بینگ کے لیے بھی لذتیں ہیں، اور ہماری سائیکولوجیکل بینگ کے لیے بھی، ہماری ایموشنل بینگ کے لیے کا بھی خیال رکھا گیا ہے، بالکل جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھتے ہیں. تو کیا کیا ہے متقین کے لیے؟ حدائق و عنابا. حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ بھی آپ نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو. ٹھیک، ایسا باغ جس کی 4 دیواری ہوتی ہے. اگر ہم زیادہ اسپیسیفک ہوں تو یہ وہ کھجوروں کا ایسا باغ ہوتا ہے جس کی 4 دیواری ہوتی ہے، یا پھر پھلدار درختوں والی زمین کو بھی حدیقہ کہتے ہیں. اور حدیقہ کی جمع ہے یہ جو حدائق یہاں پر آ رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی فریحہ، بالکل. تو حدیقہ کی جمع حدائق ایسے باغات ہیں جو وارڈ آف ہیں، وارڈ آف ہیں، اور وہ ان کے اندر جتنے بھی پھل ہیں اس میں سے خاص طور پر انگور کا ذکر کیا گیا. انابا بھی جو ہے یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے آنیبا، یہ جو آپ کا انگور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور انگور تب جب کہ وہ انگور کی بیل جس پر اب انگور پوری اس کی وہ آپ کہیے کہ پھل لگ چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر وقت تو نہیں نا درخت پر پھل لگا ہوتا، سارا سال تو ایسا موسم نہیں نا ہوتا، لیکن یہ کہ وہ وقت جب اس پر پھل آ چکا ہے، اب اس پر گچھے بھی لٹک رہے ہیں اور پتے بھی بالکل ہرے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ پیک کا ٹائم ہے اس کے. تو اس طرح کے باغات ہوں گے جو وارڈ آف ہوں گے. ٹھیک، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کی پرائیویٹ سینچری کا احساس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، آپ جب جو لوگ یہاں رہتے ہیں آسٹریلیا میں وہ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فرنٹ یارڈ جو ہوتے ہیں یوزلی وہ وارڈ آف نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا، یوزلی نہیں ہوتے. آپ کا فرنٹ یارڈ ہے، سامنے آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے بس آپ باہر ہی ہیں. لیکن اگر آپ ایک جنگلہ لگا لیں گے یا کسی بھی طرح کوئی جو ہے وہ اس کو وال آف کر لیں گے، تو آپ کو پھر احساس ہوگا کہ ہاں اب یہ جو ہے وہ میرے گھر کا فرنٹ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اب ناؤ دس از مائی سینچوری. ٹھیک ہے، تو ورلڈ آف جو یہ باغات ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ انگور ہیں. خاص طور پہ انگور کا ذکر ہی کیوں ہے یہاں پر؟ اینی ون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی پھل جو ہے ان کا ذکر کیا ہے، بہت سی اور بھی، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ ویجیٹیشنز کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں، کبھی زمین کے حوالے سے، کبھی جنت کے حوالے سے. انگور کی بات، جی رقیہ. انگور کا اسپیشلی اس لیے کیونکہ مشروب کے لیے یوز ہوتا تھا تو منع بھی کیا گیا، اور لیکن پھر کھانے کے لیے ٹھیک ہے. اس کا مشروب جیسے وہ شراب وغیرہ تھی منع کی گئی تو اس لیے، اور اس کا مشروب اسپیشل ہوگا وہاں پہ. ہاں، وہاں کے جو انگور ہوں گے اس سے جو شراب بنے گی، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر یہ والی کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں جو کہ یہاں آپ دنیا کے انگور سے جو ہے وہ. اور تہمینہ کہہ رہی ہے کہ خاص ذائقہ اور ٹیسٹ فل جوس ہوگا، اور یہ کہ ہاں ذائقہ اور ٹیسٹ فل جوس تو اور بھی بہت ہوگا. رقیہ نے بھی بات بہت صحیح کہی ہے، اس کو تھوڑا سا بس اس طرح دیکھ لیں، انگور ایکچولی جو ہے وہ آپ کا ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہیے کہ سالڈ کی نیڈ بھی پوری کرتا ہے اور لکوڈ کی بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ انگور ایک ایسا پھل ہے جس کا جو زیادہ تر پانی ہوتا ہے اس کا حصہ، اور دوسرے بھی ہیں ان کمپیریزن ٹو. اگر آپ واٹر میلن دیکھیں، تربوز بھی بہت زیادہ حصہ پانی ہوتا ہے، لیکن انگور کی جو شوگر ہوتی ہے نا وہ آپ کہہ لیجئے کہ ڈائٹری نیڈ ہے نا اس کی شوگر کو پورا کر دیتی ہے. ٹھیک، آپ جسے کہتے ہیں نا ہائی شوگر فروٹس، ہائی شوگر فروٹس میں آتی ہے. تو اگر آپ انگور کھاتے ہیں تو آپ کے پینے اور کھانے دونوں کی ضرورت جو ہے وہ ایڈریس ہو جاتی ہے، واٹر اینڈ لکوڈ ایٹ دا سیم ٹائم. جی آنسر فلیور فل.
الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یہ جنت میں جو ہے وہ ہمیں حدائق اور انعام سے نوازیں، آمین. ٹھیک. تو فزیکل نیڈس جو ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں ہماری، کیا کیا ہو سکتی ہیں فزیکل نیڈس؟ یہاں تو ہم نے ایک تو دیکھ لی، ٹھیک ہے، ٹائپ کرتے جائیے چلیں، ٹھیک ہے، آپ ٹائپ کرتے جائیے. ایک ہم نے یہ دیکھی ہے کہ کھانا اور پینا، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پھل ہمیں جو ہے وہ انگور کی شکل میں، جسے کھانا پینا دونوں کی ضرورت ہو گئی. پھر انسان کو گرینری چاہیے اپنے گرد، ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں کو اچھا لگے. آنکھوں کو اچھا لگے، جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں گرینری، باغات میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے اس کے کتنے پلیزنٹ افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہمارا فزیکل اور ایموشنل دونوں بلکہ ہینڈل ہو رہا ہے. وہ قوائبہ ترابا، قوائب جو ہے وہ القائب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ابھرا ہوا فگر. ٹھیک ہے، یعنی بالکل جسے جوانی کی عین جوانی کی عمر آپ جسے کہتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آقا کریم نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ تو جنت میں نہیں ہوں گی یا نہیں جائیں گی. تو وہ جو ہے وہ پریشان ہو گئی، شاید رونا شروع ہو گئی. میں مفہوم بتا رہی ہوں، مجھے اس وقت ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں. تو آپ مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ بوڑھی ہو کر وہاں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہاں ہر کوئی جوان ہوگا، تو آپ جوان ہو کر ہوں گی وہاں پر. تو یہ جو القائب یعنی ایسی ایج جس کے اندر فگر فلی ڈیولپ ہوتے ہیں. وی نو ویری ویل ایز بینگ وومن، وی نو دیٹ واٹس دیٹ ایج مینٹ. ٹھیک ہے، جو آپ کی، آپ کہہ لیجیے ہم جو لیتے ہیں ایج فرام لائک رائٹ اباؤٹ فرام 20، لائک ان 20s اینڈ 30s. ٹھیک. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ اتنی ہوں گی جتنے پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا، اراؤنڈ اباؤٹ 33 ایئرس. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایج ہے جو ناٹ ٹو ینگ ناٹ ٹو اولڈ. تو بالکل جیسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بیسیکلی قوائب جو ہے یہ قائب کی جمع ہے. کعبہ بھی اسی سے ہوتا ہے، ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے نا ہمارا، جو ٹخنا ہوتا ہے، جو ہمارے پاؤں کے ٹخنے کی ہڈی ہوتی ہے، اسے بھی جو ہے وہ کعبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کعبہ کیا، قوائب، ابھرا ہوا جو فگر ہوتا ہے، ابھرے ہوئے پستان والی لڑکی. آپ اگر اس کو ٹو بی ایگزیکٹ لغوی معنی اگر آپ اس کا دیکھیں گے گرامر میں، تو اترابا، اترابا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایکول. ٹھیک ہے، ایکول. اچھا جی، میں نے کچھ سوال رقیہ نے بتایا کہ باڈی کی نیڈ ہوتی ہیں، فوڈ چاہیے ہے، فریش ایئر چاہیے، سلیپ چاہیے. ٹھیک، اور کیا چاہیے؟ وہ قوائبہ ترابہ سے کیا ہماری فزیکل باڈی کی یا فزیکل نیڈز میں اور کیا یہاں سے ایڈریس ہو رہا ہے؟ اب تو آپ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو اچھا، اترابہ کا مطلب ہوتا ہے ایکول. ٹھیک ہے، یوزلی ترجمے میں یہاں پر ہم عمر یعنی عمر میں ایکول ہوں گی. ہمسن بھی آپ ترجمے میں پڑھیں گے تو آپ کو ہمسن بھی لکھا نظر آئے گا. ہمسن یا ہم عمر، اس میں دو طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ہم عمر ہوں گی، یعنی تمام جتنی بھی حور العین ہوں گی یا اور جو جنتی خواتین ہوں گی، سب کی عمر ایک جتنی ہوگی. ٹھیک. اور دوسرا یہ اس کا میننگ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ جو ان کا اسپاؤس ہے، وہ جو ان کا خامند ہوگا وہاں پر، اس کی ہم عمر ہوں گی. تو یہ بیسیکلی مردوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ڈیفینیٹلی مردوں کی یہ نیڈ عورتوں سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہے. تو ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اسی لیے یہ جو ہے وہ ان کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جس سے پھر وہ بھی آ جاتا ہے نا، عورتیں کہتی ہیں ہائے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے. تو وہ خیر وہ دیٹس اندر اسٹوری، اس کے اوپر پھر بھی بات کر سکتے ہیں بعد میں. پھر تیمینا کہہ رہی ہیں کہ سلیپ ویک سائیکل، سلیپ ویک سائیکل بھی ہے. ویسے ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ایسی بات کوئی مینشن نہیں فرمائی. وقوائبہ ترابہ سے کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہمارا ایک ایسا کمپینین ہو ہمارا جو ہمیں دیکھنے میں بھی بہت اٹریکٹیو لگے اور وہ ہر طرح سے ہمارے ہم پلہ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم اس دنیا میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، کرتے یا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہی چیزیں دیکھتے ہیں نا، کہ وہ گڈ لکنگ بھی بہت ہو، وہ اچھا بھی بہت ہو. ہم خواتین بھی ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہاں اٹریکٹیو ہونا چاہیے، ویل ڈریس ہونا چاہیے. پھر میں جتنی پڑھی لکھی ہوں کم سے کم اتنا تو ہو، اگر مجھ سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، لائک وائز مرد بھی اسی طرح ہی پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتی اچھی لگے، ہماری سوچ کے ساتھ اس کی سوچ ملتی ہو. تو اترابہ کا اگر آپ زیادہ کمپریہنسو میننگ لیں گے تو کمپیٹیبل کہیں گے ہم. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا صرف اس کا اطلاق، اس ایکوالٹی کا اطلاق صرف عمر پر نہیں ہو رہا، ایج پر نہیں ہے صرف. اگر آپ دیکھتے ہیں ڈکشنری میں ہمیں دوستی کرنا، ہم سر ہونا، ہم پلہ اور ہم اثر ہونا. ٹھیک ہے، یعنی بالکل اسی کیلیبر کا ہونا جس کیلیبر کا کہ میں ہوں.
یہی ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو دوسری نیڈ کیا آ گئی؟ ایک ایسا ساتھی جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ نعمتیں انجوائے کر سکیں، نہ صرف یہ کہ آپ انجوائے کر سکیں بلکہ وہ ساتھی بھی ایسا ہو جو دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو بھی ہو، اور یہ کہ وہ ہر طرح سے میرے ساتھ کمپیٹیبل ہو۔ اب آپ دیکھیے کیا یہ جنت ہم یہاں نہیں ڈھونڈتے ہیں نا؟ اچھا، بہت سوچ سمجھ کر بھی شادیاں کی جاتی ہیں، سب کچھ دیکھ لیا، بہت یقین بھی، بڑی ریشورنس بھی مل گئی کہ ہاں نہیں بھئی یہ بہت اچھے ہیں، ان کے اخلاق کے بارے میں گواہی بھی مل گئی۔ پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ زندگی شروع کرتے ہیں اپنی ازدواجی، تو کیا ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہت بدل جاتی ہیں، ایون انسان بہت بدل جاتے ہیں، وہ اسپاؤسز بہت چینج ہو جاتے ہیں، یا آپ کو پہلے نہیں پتا ہوتا کہ ان کے کچھ ایسے چیلنجنگ پوائنٹ ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ زندگی میں آگے جا کے ٹرائل بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اوہو میرا تو سلیکشن کرائٹیریا ٹھیک تھا، لیکن اب یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ سچویشن تو بالکل اور بن گئی ہے۔ لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جنت از آل اباؤٹ پرفیکشن، یا پرفیکشن سے بھی زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ویسی ہوگی جیسی کہ ہم چاہتے ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک دوسری خواہش ہے، اب آپ دیکھیے یہیں سے ہی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں ان کو جب پیدا فرمایا، ان کو جو ہے وہ جنت میں رکھا، تو انہیں وہ جنت میں تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہم سورہ بقرہ میں کر کے آ چکے ہیں کہ وہ جنت وہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو بھیجنے والے ہیں، کوئی اور جنت ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بہت جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ ایک زبردست اور قابل رشک کوئی مقام ہے جہاں پر وہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جنت میں جب وہ تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کون سے رشتے کی کمی محسوس ہوئی، بلکہ انہیں کون سے جذبے کی، انہیں کون سی خواہش انہیں محسوس ہوئی؟ کمپینین شپ کی، ہے نا؟ سب سے پہلی جو انہیں کمی لگی، باقی سب ٹھیک تھا، لیکن سب سے پہلی کمی جو انہیں لگی وہ کمپینین شپ کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایسے جذبے کی خواہش نہیں تھی جو آپ پیرنٹ چلڈرن ریلیشن شپ میں دیکھتے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ بہن بھائیوں والے میں، نہ ہی کسی اور رشتے میں۔ انہیں سب سے پہلے ایک کمپینین کی کمی محسوس ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ساتھ ہو، میں جس کے ساتھ اس منظر کو شیئر کر سکوں اور میں اس کے ساتھ بات کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ اسے ایک ایسا کمپینین مل جائے جس کے ساتھ وہ ہر لیول پہ کمپیٹیبل ہو، اور پھر وہ اس کو دیکھنے میں بھی لبھائے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ یہ کھانے پینے کا اور وہاں پر آپ کی تفریح طبع کا انتظام ہوگا، بلکہ یہ ساری نعمتیں شیئر کرنے کے لیے ایک ایسا کمپینین بھی ہوگا، اور وہ بالکل ان کی ایج وہی ہوگی جو کہ ہونی چاہیے، وہ ایج جو کہ انسان کو ایک یعنی ایک ایسی ایج جس پہ جو آپ کہہ لیجئے کہ اس کو میکسیمم کمپیٹیبلٹی کا احساس ہو سکتا ہے، اور وہ ہر طرح سے اس کا ہم اثر ہوگا، وہ ساتھی اس کا، وہ رفیقہ حیات اس کی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ایج گیپ زیادہ آ جاتا ہے، تو ایج گیپ زیادہ آ جاتا ہے تو جو بڑا ہوتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ میں جلدی میچور ہو گیا ہوں، اور میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ ابھی میچورٹی کے اس لیول پر نہیں ہے، تو بہت سی باتیں وہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، وہ دیر کمز اے بلاک۔ ٹھیک، اور اگر جو ہے تو اسی طرح جو ہے وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں اب دیکھیے کہ اگر بڑھاپے میں جو لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ کیوں زیادہ تنہا محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے ارد گرد کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے رشتے نہیں ہیں، ان کے رشتے ہیں، لیکن وہ سب اب ان سے چھوٹے ہیں۔ ان کے وہ دوست جو ان کے ہم عمر تھے، ان میں سے بہت جو اب آپ کہہ لیجیے کہ ایک بڑی تعداد اب نہیں رہی ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ عمر کے جس حصے میں ہوتے ہیں اور زندگی کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح کوئی دوسرا بھی زندگی کو ایکسپیرینس کرتا ہوا ملے، تاکہ جب ہم دونوں بات کریں تو ہم سیم لیول پر ریلیٹ کر سکیں۔ اسی لیے وہ ہم عمر بھی ہوں گے اور وہ ہر طرح سے آپ کے کمپیٹیبل ہوں گے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وقع اسندہا کا، یہ نہیں کہ آپ صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے، بلکہ کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے فرینڈس کی کمپنی میں ہوتے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں اور مزہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سردیوں کی شامیں ہیں، لحاف کے اندر ہیں، مونگ پھلی بھی کھا رہے ہیں، ایسا ہی تھا نا جب ہم بھی ینگ تھے، تو یہ سارے جو ہم انجوائے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کرتے تھے، ہم وہ مارکیٹ سے جا کر چیزیں بھی لا کر رکھتے تھے نا کہ جب مووی دیکھیں گے تو اس سے پہلے، پھر اس وقت پاپ کارن کھائیں گے، اس وقت مونگ پھلی کھائیں گے، پھر یہ جوس پیئیں گے، پھر کافی پیئیں گے۔ تو وہ ساری جو اپنی آپ کہہ لیجیے کہ پورا ایک وہ جو ایک 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 کوریوگرافی ہے نا انٹرٹینمنٹ کی، یا آپ کہہ لیجیے کہ ہماری لذت کی، جسمانی جسم کی، مادی جسم کی لذت کی، وہ پوری کی پوری کورڈ ہے،
سبحان اللہ. تو وہ کاسن دہا کا اور جام ہے. کاسا کہتے ہیں ایک ایسے برتن کو جس کے ہینڈلز نہیں ہوتے اور گول پہندا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسے جام کو اس کے ہینڈلز نہیں ہوتے اور گول پہندا ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے آپ کبھی دیکھتے بھی ہوں گے ایسے کوئی موویز میں اور ڈراماز میں کہ وہ جو گلاس ہوتے ہیں وائن گلاسز، اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کے جو بڑی نازک وائن گلاسز ہوتے ہیں نا، ان کا اس طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے. تو وہ ایک وہ اس طرح کے جام ہوں گے دہا کا کہ جو چھلک رہے ہوں گے. ٹھیک، یعنی ان کے اندر آلریڈی اس میں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اگر آپ اس کو امیجن کر سکیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک سپ لیا تو وہ کم ہونے کی بجائے ہی آپ کو مزید اور اس کے اندر ڈال کے وہ سرو کر دیا جائے، یعنی وہ آپ کا پورا رہے گا جام. بلکہ وہ آپ سپ لے رہے ہیں نہیں لے رہے، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھلک رہا ہے، جس سے آپ ایک اسپلیشنگ کلرز اور اسپارکلنگ ایک آپ کا ڈرنک ہے. ٹھیک، جیسے آپ وہ کھولتے ہیں نا یہ جو فیزی ڈرنک ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں موویز میں بھی کہ وہ جیسے ہی ڈھکن کھولتے ہیں تو وہ یہ اسپلیش کر کے باہر نکلتا ہے. وہ اس کی ایک اپنی بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ بڑا ہی زبردست سا ایک وہ بڑا کوئی دل نشیں احساس بھی دیتا ہے اور وہ منظر بھی ہوتا ہے. اس طرح کے وہ ڈرنک ہوں گے اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سرو کیے جائیں گے تو بس پھر آپ دیکھ لیجیے، ان کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا نا ان کی کوالٹی کا. تو یہ کاسندیہا کا وہی بات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس ڈکشنری میں بتا رہے ہیں جس کو ہم تھوڑا بہت کمپریہنڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے قرآن میں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تو وہاں کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کان نے سنا. تو یعنی وہ یہ سب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسکالرز اس سے ایک یہ انفرنس بھی نکالتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی یہ جتنی بھی نعمتیں بتاتے ہیں یہ صرف ایک انٹروڈکشن ہے، یہ صرف وہ ہے جو ابتدائی مہمان نوازی پر ملیں گی. لیکن ابھی جو اوریجنل ہے وہ جنت، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. واللہ عالم بالصواب. تو وہ ایسے جام ہوں گے کہ جس کے اندر وہ سپلیشنگ اور سپارکلنگ کلرز کے لیکوئڈ اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زبردست ہوگی، اور جو ہے وہ پینے والوں کے لیے ایک لگاتار سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، چھلکتے ہوئے جام جو ہیں یہ ایک کنٹینیوٹی کے منظر کو بھی کور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسپریشن جو ہے وہ کنٹینیوٹی کے لیے بھی کہ یہ منظر وہاں چل رہا ہوگا کبھی بھی وہاں وہ دے ول نیور رن آؤٹ آف دیئر ڈرنکس. ٹھیک ہے، اور وہ ایک بہت ہی وائبرنٹ قسم کا ایک انوائرمنٹ ہے. ٹھیک، لیکن جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں نا جیسی محفلیں ہیں اور یہ ڈرنکس چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے ہی جو ہے وہ اس کا وہ آپ کہہ لیجیے کہ اثر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ جب دماغ کو چڑھتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہ وہ محفلیں ان کا کیا حشر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر ہر طرح کا لغو، ہر طرح کا کذب، حتیٰ کہ بات جو ہے وہ کبھی کبھار ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے. لوگ بہت انڈیسنٹ ہو جاتے ہیں جن کو ہینڈل نہیں کرنا آتا، اپنے اپنے ڈرنکن سیلف، یا جو ہائیلی ہیویلی ڈرنک ہو جاتے ہیں انہیں بالکل پتہ نہیں چلتا وہ کیا بول رہے ہیں، انہیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے، اور وہ کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی نازیبا بات کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جنت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. نہیں سنیں گے وہ اس میں، کس میں، جنت میں، کوئی بھی لغو اور کوئی بھی کذب. ٹھیک، تو اس کا ایک تو اسی کنٹینیوٹی میں جو ہے وہ مطلب آ جاتا ہے کہ وہاں پر یہ جو ڈرنکس اور یہ سب جو ہوگا وہ ایسے پیور ڈرنکس ہیں کہ اس کا جو ہے وہ دماغ کے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا، انسان کے حواس اور عقل پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہنا شروع ہو گئے ہیں، کیا لغو وہاں پر گفتگو ہو گئی ہے شروع اور وہ محفل پوری کی پوری ایک لغو محفل بن گئی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ جیسے ہم نے بات کی کہ فزیکل نیڈس کی بات آ رہی ہے تو ایموشنل اور سائیکولوجیکل نیڈس کی بھی بات آ رہی ہے. دیکھیے، جہاں پر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کو بھی ہر طرح کا آرام ملے اور ہمیں یہ ساری چیزیں ملے جو اب ہم ابھی چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم میں سے سب کا دل کرتا ہے ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ ساری نعمتیں میسر ہو جائیں. وہیں پر جو ایک زیادہ بڑا حصہ ہے، جو زیادہ بڑا ٹارچر آپ کہہ لیجئے، وہ بیسیکلی ایموشنل ٹارچر ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے، کب ہم روتے ہیں کہ مجھے دیکھو فلاں نے کتنی بری بات کہہ دی، اس نے میرے اوپر یہ الزام لگا دیا، میں تو اسے اپنا دوست سمجھتی تھی، میں تو اسے اپنا خیر خواہ سمجھتی تھی، دیکھو مجھے تو پتا چلا کہ اس نے میری پیٹھ پیچھے اتنی بری بات کہی میرے بارے میں، حالانکہ وہ تو مجھے کب سے جانتی ہے یا جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ ہمیں کس بات سے جو ہے وہ
یا آپ دیکھیے کہ کوئی بھی رشتہ ہے وہ دوسرے رشتے کی قدر نہیں کرتا، تو وہ اسے کیا کہتا ہے؟ عام طور پر ہماری خواتین کو سننا پڑتا ہے کہ تم کرتی ہی کیا ہو، تم نے اس رشتے میں کنٹریبیوٹ ہی کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی باتیں، تو یہ ساری باتیں باتیں جو ہیں، یہ سارے ٹون انسان کو کتنے ہرٹ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ہرٹ کرتے ہیں نا جو لوگ ان چیزوں سے، جو لوگ بھی ایموشنل اور سائیکولوجیکل دکھ سے گزر رہے ہیں، آپ اگر ان سے پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ ایک وقت کا شاید فاقہ آتا، یعنی ایک اگر مجھے مادی تکلیف ہوتی اس کے بدلے میں، تو شاید وہ اتنی زیادہ نہ محسوس ہوتی جتنی اس چیز کی تکلیف ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ لوگ ایگری کریں گے نا میرے ساتھ، ہمیں اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے نا جسم کے اوپر، ٹھیک ہے، چاہے کوئی ڈیپ کٹ بھی لگ جاتا ہے، ایک تو ہمیں پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا علاج ہو جائے گا، میڈیسن لگائیں گے، یا ٹانکے چلو لگ جائیں گے، چلو ہڈی بھی ٹوٹی ہے تو 6-8 مہینے لگیں گے، ٹھیک ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، پین ریسیپٹرز ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو زخم روح پر لگتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں دکھتے ہیں، ٹھیک؟ وہ ایون ورس وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتے، ہم تو کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے نا، جو اوپر زخم لگتے ہیں اس کی ہمدردی کرنے تو سب آ جائیں گے، آپ ہاسپٹل میں کوئی داخل ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ بیمار ہے، چلو اس کا پتہ لیں، سب کی ہمدردی بھی اس کے ساتھ ہے، اپنے رشتے اس کو محبت بھی دکھا رہے، روح پہ لگے زخم جو ہے وہ انسان اپنے رشتوں کو بھی نہیں دکھا پاتا، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں، ایگریڈ؟ ٹھیک ہے، میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اپنی اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سعدیہ آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ نہیں بالکل، وہ میں آپ سے ایگری کر رہی تھی، وہ میری چیٹ چل نہیں رہی تو میں نے کہا یہیں بول دوں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی چیٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ لغو کا ایک مطلب جو ہے وہ یہ جو ورڈ لغو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے چڑیوں کی چوچو، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے چڑیوں کی چوچو، یہ جو لغو ہے یعنی یہ کہ جو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو لگے گا یہ شور ڈال رہی ہیں، ساری چڑیاں مل کر جب ایک دفعہ بولتی ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے نا کیا شور مچایا ہوا ہے، ٹھیک؟ آرزو بھی ایگری کر رہی ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم نہیں ایگری کر رہے نا میمونہ کے ساتھ، کوئی بات نہیں، سو کے۔ اچھا، تو جو لغو ہے چڑیوں کی چوچو، زیادہ ساری چڑیاں جب ایسے شور مچا رہی ہوتی ہیں تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا نا، ہم کہتے ہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ہے لغو، کہ جب لوگ اسی طرح جب بول رہے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نان سینس کنورسیشن، نان سینس کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ فریحہ بھی مجھے ری شور کر رہی ہے، ٹھیک ہے فریحہ، چلے میں سب کے بھی ہاتھ پہ آپ کی اوپینین لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے، فائنل، فل اینڈ فائنل۔ تو ولا کی ذابہ، تو وہاں ایک تو یہ کہ یہ جو ڈرنکس ہوں گے ان کے نتیجے میں ہمارے قوا، ہماری عقل، ہماری جو سمجھ ہے وہ اریسٹ نہیں ہو جائے گی، ٹھیک؟ اور دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہاں پر کوئی بھی ایسا انسان جس نے یہاں دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کے دیے ہوئے اس ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹارچر کو وہ لے کر چلا اور اس نے واقعی صبر دکھایا، وہ والا صبر جو قرآن والا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں جو پاکستان والا ہے، قرآن والا صبر لے کر چلا ہے، تو اب سب سے بڑا ریلیف، سب سے بڑی نعمتوں میں سے اس کے لیے ایک یہ ہوگی کہ اسے اب وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں سننے کو ملے گی، ٹھیک؟ بلکہ اگر آپ دیکھیے تو اور دوسری جگہ پر کیا آتا ہے کہ ان کو فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام سلام، سلامتی کی بات ہوگی، اچھی اچھی باتیں ہوں گی، بہت اچھی گفتگو ہوگی۔ پھر اس کا ایک اور پہلو بھی آتا ہے، آپ دیکھیے یہاں بھی اس دنیا میں بھی جو جو لوگ ہوتے ہیں نا جن میں نفاست تباہ ہوتی ہے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آج ایک کسی سے ملے ہیں نا، شی واز اے ویری ڈیسنٹ پرسن، اور ہی واز اے ویری ڈیسنٹ پرسن، ویری لرنڈ، ویری ریفائنڈ پرسن، ایسے لوگ اگر کبھی کسی ایسی محفل میں چلے جائیں جہاں پر بہت عامیانہ باتیں ہو رہی ہیں، ایون بہت ویسے عام سی باتیں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، یا مثال کے طور پر صرف شاپنگز کی بات ہو رہی ہے، تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ان کا دل اوبتا ہے، انہیں وحشت ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا ایسی محفلوں میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لائک مائنڈیڈ لوگ، ایسے لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ انٹلیکچوئل گفتگو کر سکیں، ایسے لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ڈفرینٹ کانسیپٹس کے بارے میں تبادلہ خیال ہو سکے، ٹھیک ہے؟ یا جو اگر کسی فیلڈ کے ماہر ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم اپنی فیلڈ کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ بھئی ہم واقعی میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی محفلیں جن کے اندر صرف لغو چل رہا ہے اور کذب چل رہا ہے، وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہاں پر انہیں ایڈٹ نہیں کرنا پڑے گا اپنا ماحول، وہاں پر انہیں ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی ایسی گیدرنگ، وہاں پر ہر طرف بات ہی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوگی، تو یہ جو ہے وہ ایک ایسی ایموشنل نیڈ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جو بات ہے یہاں پر وہ کیا ہے کہ جزام من ربی کا عطاء حسابا،
ایک تو یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ جزا ہے، اور پھر یہ کہ عطا بھی ہے۔ یہاں پر دوبارہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیئر میں کریٹ کی ہے اپنی کریشن، اس کا ایک اور جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایک اور اگزامپل آ رہی ہے، ٹھیک، جزا اور عطا۔ تو جزا اور عطا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ویسے ہم خیر اس کے اوپر پہلے بھی بات کر کے آ چکے ہیں، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے کہ جزا اور عطا، دیکھیے پیچھے اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جزام وفاقہ، ٹھیک، ایسے ہی کہا تھا نا، جزام وفاقہ، ادھر کوئی عطا کی بات نہیں تھی۔ جزا وہ ہے I think، جی جی جو ہم نے ارن کی ہے، اور ٹھیک ہے، عطا جو اللہ کی رحمت سے آئی۔ بالکل ایکسیلنٹ، پرفیکٹ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پیئر کریشن کی ایک اور اگزامپل آ گئی ہے ہمارے پاس۔ جزا ہوتا ہے جو آپ نے ارن کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اتنا کام کیا، مہینے میں 30 دن اتنا تھا، آپ نے اپنے کانٹریکٹ کے مطابق پورا ان کو ڈیلیور کیا، آپ کو تنخواہ مل گئی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کسی دن جو ہے وہ باس کا موڈ بہت اچھا ہے، اس سال کمپنی نے بڑی ترقی کی، تو باس نے اعلان کر دیا کہ بھئی میری طرف سے جو ہے نا وہ یہ اس سال سب امپلائیز کو جو ہے، یا فلاں ٹیم جس کی کوششوں سے جو ہے وہ ہماری وہ بڑی وہ ہوئی اور ہمیں اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہمیں کانٹریکٹ ملے، تو یہ جو ہے نا وہ فلاں ٹیم کے ممبرس کو، یا یہ کہ سب کو، آج میں بہت خوش ہوں، آج میرا جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا، تو آج جیسے بادشاہ ہوتا ہے نا، جس دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بس رعایا میں جو ہے وہ میری طرف سے یہ انعام بانٹ دو۔ بالکل آرزو، ٹھیک ہے۔ تو جو عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ کی خاص رحمت سے ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ وہ جو ہمارا پھر پیر آ گیا جزا اور عطا کا، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے بھی آ سکتا تھا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی صفت کوئی بھی نام اپنا جو ہے وہ استعمال فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی بات، جب ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو دیر از حکمہ، دیر از وزڈم بیہائنڈ ایوری زیر زبر ایون۔ تو من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک۔ رب جو ہے آپ کو معلوم ہے، جب ہم نے پہلے بھی تفسیر کی ہے پروبیبلی سورہ بقرہ کی، رب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 5 کمپوننٹ ہوتے ہیں نا، ٹھیک۔ اور رب جو ہے یہ ربوبیت، اس میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ کمپوننٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مربی کا۔ مربی کیا ہوتا ہے؟ جو نرچر کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے۔ پھر ایک اس کا یہ اپنے سے عطا کرتا ہے، ٹھیک۔ ایک وہی بات کہ آپ تو ارن کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ دے دیتا ہے، خود سے بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو ربی کا آتا ہے یہ یہاں پر ایک رحمت کا ایکسپریشن ہے اللہ کی طرف سے۔ وہاں پر کیا آ گیا تھا؟ جزام وفاقہ، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ جزاء من ربی کا، وہاں پر وفاقہ، اور وہ بھی اللہ کے عدل کو ظاہر کرتا ہے، بالکل بالکل موافقت کا بدلہ ہوگا، کسی کو ان کو سزا بڑھا چڑھا کر نہیں دی جائے گی۔ وہ جو جزا ملی ہے، وہ جو انہوں نے ارن کیا تھا، وہ وفاقہ ہے، وہ بالکل موافق ہے، وہ ان اکارڈنس ٹو دیئر ڈیڈس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو جزا بھی مل رہی ہے وہ رب کی رحمت سے عطا کے ساتھ ملتی ہے۔ تو آپ کا رب، ٹھیک، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، تو آپ کا وہ رب جو کہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو یہ اس ایکسپریشن کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک بہت زیادہ مرسی، بہت زیادہ رحمت کا ایکسپریشن ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے۔ بٹ اٹس ناٹ ایزی، متقی بننا پڑے گا اس کے لیے، جزام من ربی کا تک پہنچنے کے لیے تقوی سے کام لینا پڑے گا۔ عطان حسابہ، اور پھر یہ کہ اس کو حسابہ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایکسپریشن حسبی اللہ، ٹھیک ہے۔ تو حسابہ کا یہ مطلب ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کمپیریزن، ٹھیک ہے، کمپیریزن میں، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ کافی ہو جانا، اور ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو دونوں مطلب ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ دیکھیے ہم کسی سے کمپیریزن میں کب پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں ہم کسی سے کمپیریزن میں؟ کب ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں؟ جب اپنا آپ کسی سے اوپر یا کسی سے نیچے فیل ہو۔ خاص طور پہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ہم کسی کے پاس دیکھ لیتے ہیں، ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں اس کے پاس تھا تو اللہ مجھے بھی دے سکتا تھا جیسے۔ تو ایسے ہمیں کمپیریزن کی جو بیسک ریزن کیا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے، یا ہمارے مطابق نہیں ہے۔ when we do not feel fulfilled inside actually، ٹھیک ہے۔ عطاءً حسابا، اللہ ہر جنتی کو، اپنے ہر اس بندے کو جسے اس نے جنت کا حقدار بنا دیا، اب اسے اتنا دے گا اس کی پرسنالٹی کے حساب سے،
ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی کے حساب سے. مثال کے طور پہ کسی کو بیچ پہ رہنا پسند ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی چوائس ہے کہ وہ ہل اسٹیشن پہ رہے. ٹھیک، تو اب اگر کسی کو جس کو ہل اسٹیشن پہ رہنے کی خواہش ہے، اسے ہل اسٹیشن پر ہی اس کا ایبارڈ جو ہے وہ اس کی تمام ضروریات کے مطابق دے دیا جائے گا، تو وہ اب ساحل سمندر پہ رہنے والے شخص کے ساتھ کوئی موازنہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ جو اس کے مطابق تھا، اس کی فطرت کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ کمپلیٹلی فلفلڈ ہو گئی ہے. یہ جو کافی آ رہا ہے نا حساب کا مطلب یہاں پر یہ یہی ہے کہ اتنا دیا جانا جو آپ کو فلفل کر دے. جب فلفلمنٹ آ جاتی ہے تو کمپیریزن چلا جاتا ہے. ٹھیک، جو میری فطرت کے حساب سے، میری ضرورت کے حساب سے، میری خواہش کے حساب سے میری طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ مجھے اتنا حسابہ دے گا انشاءاللہ، اور آپ سب کو بھی. کہ ظاہر سی بات ہے، نہ میں آپ سے کمپیریزن میں پڑھوں گی نہ آپ مجھ سے کمپیریزن میں پڑھیں گے، تو پھر کوئی جیلسی ہی نہیں ہوگی. تو ایک تو ہم کہتے ہیں حسبی اللہ، اور یہ عرب میں ایکسپریشن بھی ہے، اعطانی فاحسبنی، کہ اس نے مجھے دیا اور کافی دے دیا. اور حسبی اللہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں کہ اللہ مجھے کافی ہے. تو اللہ کے کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے جو اندر کی فلفلمنٹ ہے وہ اللہ سے ہو گئی. لہٰذا اب میں اس کمپیریزن میں نہیں پڑھوں گی کہ فلاں کو تو جہاں یہ ملا ہوا ہے تو فلاں کو وہ ملا ہوا ہے، کیونکہ میری فلفلمنٹ تو اللہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا کریں گے نا، جو اور اوپر اس کے ایکسٹرا انعام ملے گا، وہ انعام ایسا ہوگا کہ وہ فلفل کر کے رکھ دے گا. اور یہاں بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ دیکھیے، اگر ہمیں صرف اتنا ہی ریوارڈ دیا جائے جتنا کہ ہمارے اعمال سے ہمیں ملتا، تو وہ بس پھر جزا ہی ہوتی. تو وہ جزا تو وہی ہوگی کہ جب ہم نے اپنے اعمال سے اللہ کا حق ادا ہم کر نہیں سکتے نا، بھلے ہم متقی بھی بن کر رہے ہیں، ہم جب بھی اللہ کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں، تو اگر ہم اسی اعمال کے مطابق وہاں پر بدلہ پاتے تو فلفلمنٹ نہ ملتی پھر. کیونکہ ہم نے تو پتہ نہیں کتنی کتنی کوتاہیاں، متقین پتہ نہیں کتنی کتنی کوتاہیاں کر کے جائیں گے اللہ کے حق میں. تو اب اگر ان کو سوچے اسی اعمال کے مطابق دیا جاتا، تو وہ تو واقعی میں پھر وہ حساب، وہ پھر ان کے لیے حاسب نہ ہوتا. تو ان کو یہ ایڈیشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کہ اب وہ ان کو اپنے سے بھی، کیونکہ میرے بندے نے کوشش کی، ٹھیک ہے، بہت دفعہ گرا اس سے، یا کچھ کمیاں بھی رہی ہیں، یا جو بھی تھا یہ اسٹرگل کرتا رہا، لیکن اس کی اسٹرگل جو ہے اس میں اخلاص تھا، اور ایٹ لیسٹ اس کی اسٹرگل جو ہے وہ واقعی ایسی تھی جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا. تو بہرحال اب اس کی وجہ سے یہ میری عطا کا حقدار بن گیا ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ میں صرف اس کو انعام اتنا نہیں ملے گا جتنا کہ اس نے کوشش کی، بلکہ میری رحمت سے اس کو فلفل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اسے اسے حاسب بنا دیا جائے، سوری اسے محسوب کر دیا جائے، تو اس کو اتنا عطا کر دیا جائے کہ یہ فلفل ہو جائے. تو اس کے بعد کسی کو کسی دوسرے سے کوئی جیلسی ہی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. اب یہ اختتامی آیات ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اپنی سورت کو کمپلیٹ کر لیں. بعد اعوذ باللہ، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. سچ اے اسٹرانگ ایکسپریشن، رب السماوات والارض. اس آیت کی بگننگ ہی اتنی بیوٹیفل ہے، میں جب بھی اسے پڑھتی ہوں نا یہ کچھ اندر میرے جھنجھن آتا ہے. رب السماوات والارض، رب ہے آسمان اور زمین کا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر رب السماواتی والارض ہونا چاہیے تھا ایز پر گرامر، اگر یہ ایک سینٹینس ایسا ہوتا جو پیچھے سے لنک نہ ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ربی آ رہا ہے اور آگے الرحمانی آ رہا ہے، تو یہ رب السماواتی والارض کے بجائے جو ہے وہ رب السماواتی والارض، با پر جو زیر آ رہی ہے یہ لنک کر رہی ہے مر ربکا سے. یعنی یہ وہی رب ہے جو جزا کی آپ کو بشارت دے رہا ہے نا، اور پھر عطا بھی کرے گا، اس پر ایڈ آن بھی کرے گا. وہی رب ہے. اس کی کیا شان ہے؟ وہ سماوات اور ارض کا رب ہے، وما بینہما، اور اس سب کا جو کچھ ان کے درمیان ہے. وہ بہت میگنینیمس ذات ہے. ہمارے دماغ، ہماری بینگ اگر اپنی پیک پر بھی پرفارم کرے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. میرا اور آپ کا دماغ، اول تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان اپنا دماغ 100% استعمال کرنے کے قابل نہیں بنا، ابھی تک نہیں ہو سکا. لیکن اگر میں اور آپ اپنا دماغ پورا 100% صلاحیتوں پر بھی جا کر یوٹیلائز کر لیں، یعنی ہمارا شعور اتنا اس کو اتنی جلا مل جائے، جب بھی ہم اس رب کا، اس کی معرفت کا احاطہ
نہیں کر سکتے، ہم نہیں کمپریہینڈ کر سکیں گے اسے. وہ رب ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہ ہو نا کہ کسی کو یہ سمجھ لے، وہی جیسے ہم سمجھتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے وہ تو اتنا رحم رحیم ہے، مغفرت دے، وہ اس کا تو بس کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ غفور الرحیم والا معاملہ کرے. تو نہیں، اب یہاں پر اس کی شان، یہ کیا ہے ہمارے پاس، اب یہ کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اب فائنلی وہ رب جس نے نبأ العظیم کی جو ہے وہ خبر دی ہے، اب یہ اس کی شان ہے. وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، نہ صرف ان کا، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رب کا کہ جو ہے وہ 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے. یہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی مالک کے اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ صرف مالک ہے بلکہ وہ پورا کا پورا اختیار بھی رکھتا ہے، مکمل قدرت بھی رکھتا ہے. ایک کمپوننٹ ہوتا ہے رب کا قدرت، قادر ہونا. ٹھیک، پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ پروان چڑھانے والا، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا مربی اسی سے ہی ہے. ٹھیک ہے، نرچر کرنے والا، ہم اپنے مینٹور کو مربی کہتے ہیں کیونکہ وہ نرچر کرتا ہے، وہ گروتھ کر رہا ہے. پھر کیا ہے، انعام دینے والا، ایکسٹرا بھی جو دیتا ہے، محنت کے علاوہ بھی دیتا ہے. تو یہ رب کے 4-5 کمپوننٹ ہیں اس کی ڈیفینیشن کے. ٹھیک ہے، تو رب السماوات والارض میں آپ دیکھیے دیر از اے ڈیپر میننگ، کہ نہ صرف یہ کہ اس نے یہ سماوات اور ارض، اور سماوات پلورل میں آ رہا ہے، جمع ہے، یعنی تمام آسمان، کیونکہ آسمان زیادہ ہیں. والارض، ارض کا بھی ہمیں ایک جگہ پر قرآن میں ملتا ہے کہ جو ہے وہ اسی طرح، یعنی آسمان ہی کی طرح زمینیں بھی. ٹھیک ہے، وہ میرے ذہن سے اب صورت نکل گئی ہے. دیٹ از دا اونلی پوائنٹ ان قرآن جہاں پر جو ہے وہ جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ زمینیں بھی ہو سکتی ہیں. ادروائز قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الارض واحد کے صیغے میں ہی استعمال فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو السماوات وہ سارے آسمان، اور پھر یہ زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. نہ صرف یہ کہ اس نے تخلیق فرمایا ہے بلکہ اسے جامد نہیں چھوڑ دیا. تو رب میں یہاں پر کیا ہے، یہ جو گروتھ ہے، یہ جو بڑھوتری ہے، دس از اے ڈائنامک سسٹم. یہ جو کائنات کے سسٹم ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو پیرالل یونیورسز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، دیز آر all they all belong to a very dynamic system. صحیح، تو یہ انسان کا جیسے جیسے شعور اس کا ڈیولپ کرتا ہے تو وہ اس چیز کو پھر جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. جیسے پہلے بہت پرانے انسان یہ سمجھا کرتے تھے ہر چیز جامد ہے، بس رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، زمین نہیں گھومتی، سورج اس کے گرد گھومتا ہے. اور باقی کائنات کے بارے میں بھی بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ بہت خام قسم کے جو ہے وہ کانسیپٹس تھے. لیکن اب فزسسٹ جہاں پر کھڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو تمام کی تمام کریشن اٹس آل ڈائنامک. تو یہ رب کے اندر آپ دیکھیے سبحان اللہ کی ایکسپریشن آتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس وہ پیدا کر کے بیٹھ گیا اور وہ جیسے ڈے 1 سے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بگ بینگ سے لے کے جب تک یہ پوری کائنات کی جو بھی موجودہ شکل ہے، اور موجودہ بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیٹک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے ستارے سیارے تو غائب ہو چکے نا، اور ان کی جگہ نئے بن گئے، جو پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہمیں کیا معلوم ہو. ایون انسان اس دنیا میں جو ہے وہ کتنے، جو اب سے 200 سال پہلی تھی انسان کی پوری جنریشن، وہ آج ہے ہی نہیں، بلونگ ہی نہیں کری یہاں پر زمین کے اوپر، ہے ہی نہیں. 200 سال بعد یہ نہیں ہوگی جو آج ہے. تو دس از آل سسٹم، دس آل سسٹم از ویری ڈائنامک. اور یہ اس کی جو گروتھ ہے، اس کی نشو و نما، اسے بھی وہ رب جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اور وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، الرحمانی، اور یہ پھر ایک دوسری صفہ آ گئی، اور وہ الرحمن ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو الرحمن ہے، آپ کو معلوم ہوگا آپ لوگوں میں سے جنہوں نے الرحمن الرحیم کی جو ہے وہ تفسیر کبھی بھی زندگی میں اگر دیکھی ہو تو یہ وہ لوگ تھوڑا سا اس کو سمجھ بھی پائیں گے. الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بالکل جو بنیادی جو سب سے پہلے انٹروڈکشن میں اللہ تعالیٰ اپنا دیتے ہیں قرآن میں، آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے، پہلا تو وہی رب. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جیسے ہی رب تو ساتھ ہی جو ہے وہ الرحمن اور الرحیم، اپنی صفہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اب یہ رب جو ہے وہ اپنی صفہ اللہ تعالیٰ الرحمن. کیا فرق ہوتا ہے الرحمن میں اور الرحیم میں؟ رحمان ہے جو رحمت سب کے لیے ہے، اس میں مطلب مسلمان مومنین مطلب سب ہیں اس دنیا میں. اور رحیم والی جو صفات ہے وہ صرف مطلب یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. ٹھیک ہو گیا، مطلب ایک، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایک ہے یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے. اور اس سے بھی پہلے ایک اور بات کوئی بتائے اگر.
جب ہم الرحمن اور الرحیم میں فرق کی بات کرتے ہیں تو بنیادی فرق؟ الرحمن جو ہے وہ شدت سے بھرا ہوا ہے، اس کی محبت اور اس کی رحمت، اور جو رحیم ہے وہ مسلسل تھوڑی تھوڑی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ جاری کرتی ہے۔ اچھا، اصل میں جو الرحیم ہے نا اس میں بھی شدت ہوتی ہے، اور الرحمن جو ہے اس میں بھی شدت ہوتی ہے، ٹھیک؟ لیکن اس شدت کے اندر ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاں جی رقیہ؟ مطلب اس میں ایک دفعہ سنا تھا، اس میں ہے کہ موسٹ گریشیس اینڈ موسٹ مرسیبل، مطلب وہی آپ کے بل مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، مطلب ایکسٹریمسٹ اس میں آتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت ہی رحم، اللہ تعالیٰ کی مطلب صفات ہیں۔ ہاں ہاں، اللہ ہی کی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ وہ والی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس میں اللہ تعالیٰ واحد ہے، موحد ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی فریحہ؟ جی، اس کے اندر وہی پرماننسی اور انٹینسٹی کی بات آ جاتی ہے کہ جو انٹینسٹی ہے وہ شدید، یعنی کہ جو صفہ مبالغہ والی بات ہے، جو رحمان میں نا وہ اس کی کہہ لیں کہ ہائٹ آف انٹینسٹی ہے، اور جو رحیم جس میں ایک میں اس میں پرماننسی ہوتی ہے اور ایک میں جو ہے مطلب دونوں میں انٹینسٹی تو دونوں میں ہی ہے، لیکن ایک میں پرماننسی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ پھر آپ کو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ الرحمن اور الرحیم فعلان، اور جو یہ رحیم کا مولڈ ہے، ٹھیک ہے، فعیل، یہ جو مولڈ ہوتے ہیں یہ دو ڈفرینٹ مولڈ ہے نا، دو ڈفرینٹ، آپ دیکھ لیں ساؤنڈ کرنے میں بھی آپ کو ڈفرینٹ لگ رہے ہیں، روٹ ورڈ سیم ہے، روٹ ورڈ رحم ہے، راحامیم، ٹھیک ہے، فعلان میں ڈالیں گے تو رحمان بن جائے گا، فعیل میں ڈالیں گے تو رحیم بن جائے گا۔ تو جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ شدت تو دونوں میں ہے، شدت کی رحمت ہے، لیکن الرحمن جو ہے وہ ٹیمپریری، اور الرحیم جو ہے اس کے اندر پرماننسی کا پہلو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے وہ کیسے ہے ٹیمپریری اس کے اندر، یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا، ٹھیک؟ اس کے اندر تین باتیں آ گئی، ایک تو انارمس، انٹینسٹی، ٹھیک، انٹینسٹی تو ہے دونوں میں ہے، پھر یہ کہ امیڈیٹ، یہ جو سعدیہ کہہ رہی تھی نا کہ اس دنیا کے لیے، ٹھیک، ابھی اسی وقت جو اس دنیا میں ضروریات ہیں نا اپنی مخلوق کی، وہ پوری کر رہا ہے وہ، تو اس دنیا میں جب وہ ضروریات پوری کرنے کا وعدہ لیتا ہے، جب وہ رزق کا وعدہ کرتا ہے، تو وہ پھر صرف مومنین کو کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے اس کا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پھر وہ سب کو دیتا ہے، وہ پھر کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، فاسقوں کو بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ضرورت ابھی اس دنیا میں موجود ہے، جو اس نے خود ہمارے اندر احتیاج رکھی ہے، اس کے لیے وہ جو وہ پرووائڈ کر رہا ہے، وہ اس کے اندر، یعنی یہ کہ یہ ایک امیجیٹ ہے، یہ ایک اس کا امیجیٹ اثر ہے اس رحمت کا، ٹھیک؟ اور پھر یہ کہ ٹیمپریری ہے، ٹیمپریری میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اس دنیا کے لیے تو رحمت کی یہ جو شدت ہے کہ کیسے کیسے انسان ہے اللہ کے ساتھ کس کس طرح کا بدترین شرک بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتی تو ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق سے محروم نہیں کر رہا، ہاں انہیں ہدایت سے محروم ضرور کرتا ہے، ٹھیک، کیونکہ ہدایت اس کا انعام ہے، ہدایت ایسے نہیں پکڑاتا کسی کو، وہ ہدایت کا رزق بہت خاص ہے، وہ جو مانگے گا اس کو ملے گا، جیسے قرآن کا رزق بہت خاص ہے، ہر کسی کو نہیں، وہ ہر کسی کے ہاتھ نہیں پکڑاتا ہے ایسی چیزیں، ہاں لیکن جو مادی جسم کے ساتھ لگی ضروریات ہیں اس کو اس نے مشروط نہیں رکھا کہ یہ میرے اوپر ایمان ہی لائیں گے تو ان کو ملے گا، ہاں وہاں آخرت میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جو رحیم کی صفت ہے وہ پھر مومنین کے لیے، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ابھی اس دنیا میں وہ صرف ایک حصہ ہے جو جس کا اظہار ہو رہا ہے، جو جس کا مظہر ہے رحمت کا، اور یہ وہی حصہ ہے، ابھی ایک حصہ ہے جسے وہ کام لے رہا ہے، جس میں اس کی اپنی رحمت بھی ہے، یعنی الرحمن والی جو رحمت ہے وہ بھی ہے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کی بھی انسانوں کے ساتھ ہے، یا ایون انسان کو کسی جانور، کوئی پیاسا جانور دیکھے، وہ کسی زخمی پرندے کو دیکھے تو جو اس کے دل میں رحم کے جذبات آتے ہیں وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا مظہر ہیں، اور وہ جو 99 حصہ رحمت ہے الرحیم کا، وہ اس کی پھر قیامت والے دن، وہ آخرت میں پھر جو ہے وہ اس کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟
واللہ عالم بالصواب۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ انٹینسٹی ہے دونوں میں ہے، بہت انارمس ہے، لیکن یہ کہ ایک کیا ہے کہ ابھی امیجیٹ ضروریات اور جو جہاں کی سسٹیننس ہے اس کے لیے اس نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا، تاہم یہ کہ ٹیمپریری ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ چاہتا ہے کہ پرماننٹلی اس کو اس میں سے حصہ ملتا رہے، تو اس کو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں پر متقین کی زندگی بسر کر کے جانی ہوگی۔ اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے، رب ہے سماوات والارض کا وما بینہما، لیکن کیا ہوگا یوم الفصل پہ؟ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون بالکل کوئی ملک سے ہے، ٹھیک ہے، اختیار نہیں رکھیں گے وہ سب، کون سب؟ ساری کی ساری کریشن اس کی، منہ کہ اس کے ساتھ، خطابہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی خطاب، کوئی بھی بات کر سکیں۔ ایسا دن ہے وہ یوم الفصل کہ الرحمن، اپنی رحمت کی شدت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، الرحمن کی صفت کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے جلال کا کیا حال ہوگا، کسی کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بات کرے، حتیٰ کہ اس کی تسبیح بھی کسی کے اختیار میں اس دن نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی تسبیح بھی بیان کر دے۔ That's why I said this is such a powerful آیا۔ دیکھ رہے ہیں نا باپ کتنی پاورفل ہے، ایک طرف رب بھی کہہ رہا ہے، الرحمن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، الرحمن کی صفہ ہے یہاں پر، اور اپنی اللہ تعالیٰ کی جو مائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری یہاں پر کیسے وہ کتنی ایویڈنٹ ہے، لیکن کیا روب ہوگا کہ لا یملکون منہ خطابا۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر وما بینہما کے بعد القہار بیان کر دیتے تو سوچئے کہ میرا آپ کا کیا بچتا، کیا بچتا میرا اور آپ کا بھی۔ تو وہ رحمان کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کے اختیار میں ہی اس کی زبان نہیں رہے گی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ایک لفظ کا بھی ایکسچینج کر سکے، کوئی ایک لفظ کہنے کی بھی جرت کر سکے۔ اور یہیں سے آپ دیکھیے کہ حدیث شفاعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے نا کہ جب پوری ہیومینٹی کھڑے کھڑے تھک جائے گی تو سارے جتنے بھی پرومیننٹ انبیاء ہیں جن کے نام آئے قرآن میں، ایک ایک کر کے سب کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ خلیل اللہ کے پاس بھی جب جائیں گے تو وہ بھی کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی آج میرا بات کرنے کا نہیں ہے، میں آج جتنا میرا رب جلال میں ہے، وہ کبھی ایسا جلال اس کا نہ ہم نے دیکھا نہ سنا، نہ کبھی یہ ہوا ہی نہیں اس سے پہلے کبھی بھی ہماری حیات کے کسی دور میں کسی موقع پر۔ تو میرا جا رہا نہیں، میں نہیں جا کر کہہ سکتا کہ آپ حساب شروع کریں، جو میرے سے ہی اگر شروع کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں حساب شروع کرنے، چلیں جی آ جائیں پھر لے کر آئیں حساب، تو جو کہیں اگر مجھے ہی پکڑ لیے، وہ خلیل اللہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو چند کلمات سے آزمایا، یعنی یہ کہ ان کو he's been put through some trials، ٹھیک ہے، he's been put through some trials، اللہ کی بے نیازی ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلوا کر بھی کہ اس کو بس کچھ کلمات سے میں نے آزمایا۔ یہ وہ اپنی مائٹ جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، اپنی غنا، وہ اپنی جو الصمد کی صفت ہے اس کو، تو وہ پاس ہو گئے، تو وہ خلیل اللہ کی مجال نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ میں نہیں کہتا، ٹھیک، الرحمن۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، اب آپ دیکھیں کہ کتنی پاورفل ہیں یہ کنکلوڈنگ آیات ان لوگوں کے لیے جن کے جو منہ میں آتے ہیں عقیدہ آخرت کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔ بات جو سورہ نبا ہے اسی سے شروع ہوئی نا، نبا العظیم سے، اور وہ تو چلو کافر ہے، چلو وہ تو مشرک ہے، ہمارے مسلمانوں کے، ہم سو کالڈ بورن مسلمز کے کیا عقائد آخرت کو لے کے، یا چلو اگر ہمارا عقیدہ آخرت ٹھیک بھی ہے تو ہم نے کیا توجہ کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے تقویٰ کے، ہم متقی بننے کی طرف کوئی ہم توجہ کریں، ٹھیک۔ تو یہ جو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس وہ تو غفور الرحیم ہے اور ہماری تو مغفرت جو ہے وہ آلریڈی سرٹیفائیڈ ہے، تو لا یملکون منہ خطابا، وہ پھر جرت نہیں ہے اس دن کسی بھی اس کی مخلوق میں سے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کلام کر سکیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم وہ دن، ٹھیک ہے، جو یوم الفصل گزر چکا ہے پیچھے اس کا نام، کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ یقوم الروح، یقوم کھڑے ہوں گے قیام سے، ٹھیک ہے، الروح والملائکۃ، الروح اور فرشتے، صف بنا کر، ڈسپلن طریقے سے، اور ابھی یہ وہ مخلوق ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، ٹھیک ہے،
یہ اس مخلوق کا حال ابھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی جرت نہیں ہوگی کہ اتنی موومنٹ ہو رہی ہوگی نا، فرشتوں کے گروہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا منظر ہوگا. ٹھیک، آسمان اور زمین ٹوٹ رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، بہت زیادہ اس دن جو ہے وہ جو پورا دن ہے، اتنا لمبا دن ہے، اس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ انتہائی ڈسپلن طریقے سے سارے کے سارے فرشتے اب حاضر ہو رہے ہیں، لیکن صف بنائے ہوئے کتار کے ساتھ، کیوٹک نہیں ہے. اب الروح جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک، الروح کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے پاس اسکالرس ہمیں کچھ تھیریز دیتے ہیں، کیونکہ الروح جو ہے اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے انسان کو. آپ کو پتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے رابعہ، آپ کو جتنی دفعہ بھی جو ہے وہ ری جوائن کرنا پڑے دیٹس فائن. ٹھیک ہے جی. تو جو الروح سورہ بنی اسرائیل میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، جو آیت آتی ہے، تو کہہ دیجئے کہ نہیں دیا گیا تمہیں روح کے بارے میں کوئی علم مگر یہ کہ بہت تھوڑا سا. اور روح کے بارے میں پھر مفسرین نے جو ہے وہ دو چار آرا ہے بہرحال. ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے ایک اپنی فراست سے، جو بھی انہوں نے ایک اپنی کنٹمپلیشن اور تدبر اور تفکر کیا ہے قرآن پر، اس سے جو انہوں نے اپنی آرا نکالی ہے، اس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تو اس میں جو ہے وہ جو امام ابن کثیر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ روح کے متعلق جو ہے وہ 6 اقوال نقل کیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ الروح جو ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ سارے انسانوں کی روحیں. ٹھیک، وہ یہ کہتے ہیں کہ الروح جو ہے وہ پروبیبلی کوئی ایک مین ماخذ ہے، ایک مین سورس ہے ارواح کا، ارواح انسانی کا، اور اسی سے جو ہے وہ باقی پھر سارے انسانوں کی یعنی روحیں جو ہیں وہ وہیں پر ہیں، وہ کوئی سورس ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ پھر جیسے جب وہ بچہ ہوتا ہے رحم مادر میں، تو پھر جب وہ اپنی ڈیولپمنٹ کی منازل طے کرتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ اتنے دنوں کے بعد پھر اس میں روح پھونک جاتی ہے. ٹھیک ہے، 120 دنوں کے بعد. تو یا پھر الروح سے مراد جو ہے وہ تمام انسان ہیں، ایک یہ رائے ہے. یا پھر یہ کہ الروح سے مراد جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی خاص مخلوق ہے other than the human beings and جن and ملائکہ. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہ وہ جنات سے بلانگ کرتے ہیں، نہ وہ انسانوں سے بلانگ کرتے ہیں، نہ ہی وہ فرشتوں سے بلانگ کرتے ہیں. یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص کوئی علیحدہ مخلوق ہے، لیکن یہ کہ ان کی شکل و صورت انسانوں والی ہے، اور نہ تو وہ فرشتے ہیں نہ وہ انسان ہیں، اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں. ایک یہ رائے ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک رائے یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور زیادہ تر مفسرین جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، جو زیادہ جن کی رائے ہے. پھر ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کو بھی الروح کہا گیا ہے. ٹھیک، یا پھر یہ جو ایک آخری اور چھٹا اس کے بارے میں وہ جو کرتے ہیں بیان، وہ یہ کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کہ اتنا بڑا ہے کہ باقی تمام مخلوقات کے برابر ہے. یعنی جتنے بھی انسان اور فرشتے اور جنات اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ فرمایا نا، یہ ان سب کے برابر ہے. یعنی وہ ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے. یہ ہے تو فرشتہ، لیکن یہ کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے. پھر اس کے بارے میں آگے مختلف روایات بھی آتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے یعنی اس کا منہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تمام فرشتے سما جائیں. پھر یہ کہ وہ ایک دن میں 12,000 دفعہ تسبیح پڑھتا ہے، تو ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اللہ عالم بالثواب، مجھے ان کی اب یہ چین نہیں پتا کہ ہاؤ اوتھینٹک دیٹ از، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ہے وہ 6 اقوال ہیں روح کے بارے میں جو کہ ہمارے سامنے اہل علم نے رکھے ہیں. لیکن یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ حقیقتاً جو ہے وہ الروح کیا ہے. کہنے کی بات یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے الروح اور الملائکہ دونوں کو سیپریٹ بیان فرمایا ہے، اسی لیے جو ہے وہ یہ فقہ نے اس کے اوپر اور اسکالرز نے غور کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سیپریٹلی ہی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، کوئی مخلوق ہے. جیسا کہ آپ سورہ قدر میں بھی دیکھتے ہیں نا، ہے نا، اس میں بھی یہی ہے کہ اترتے ہیں اس رات ملائکہ اور الروح، فرشتے اور الروح. تو اسی لیے جو ہے وہ چونکہ وہاں پر بھی سیپریٹلی ہے اور یہاں پر بھی سیپریٹلی ہے، تو اس لیے جو زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ شاید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے. ٹھیک، اچھا جی. اب یہ کہ وہ صف در صف کھڑے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بالکل ڈسپلن طریقے سے اپنی کتار بنا کر، جیسے کہ اللہ نے ان کو اس چیز کی ہدایت آلریڈی دی ہوئی ہے، جیسے آلریڈی ان کو سکھایا ہوا ہے. اور ہو کیا رہا ہے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، لا یتکلمون، اور نہیں جو ہے وہ کلام کر رہے، الا لیکن
کون کون کلام کرے گا؟ صرف من ادینا، جسے اذن دیا، من ادینا لہ الرحمن، جسے اذن دیا یا جسے اجازت دی الرحمن نے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت اپنی اٹ موسٹ مرسی کی بنا پر اجازت دی ہے، صرف وہی کلام کر سکے گا۔ وقالا، اور کہے گا وہ کیا کلام کرے گا؟ یہ نہیں کہ وہاں پر وہ اپنی کوئی کہانیاں سنا رہا ہے، وقالا ثوابا، حق بات کہے گا وہ، حق بات۔ ثوابا سواد واو با سے، اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کہ نشانے باز کا نشانہ اپنی صحیح اس پر لگ جانا، ٹھیک ہے، یا تیر کا اپنے نشانے پر لگ جانا، ٹھیک، یا قول و فعل میں صحیح اور ٹھیک ہونا، ٹھیک، وہی بات آ گئی کہ حق بات کہنا۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ حق بات بھی کیا ہوگی، بس ان کی کیا ضرورت ہوگی، وہ کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ، نہ کوئی اپنی حاجت، نہ کچھ اور۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ اب گئے تھے جی، آج آپ ادھر وہ فلاں فلاں کے آفس، آپ وہ پھر اپنی بات کر کے آئے، تو آپ نے کہا کہ جب میں گیا تو وہ ان کا تو پروٹوکول اور وہ روب دیکھ کر مجھے تو اپنی بات ہی بھول گئی، میں نے بس ان کو سلام کیا اور میں نے کہا اچھا جی اللہ حافظ، میری ہمت ہی نہیں پڑی کوئی بات کرنے کی، کہ میں اپنی عرضی یا اپنی درخواست کے ان کے سامنے رکھتا، میری ہمت ہی نہیں پڑی، ان کا روب داب دیکھ کر میں تو بس میں لوٹ آیا۔ تو یہ ہے اس الرحمن، ابھی وہ الرحمن کی صفت سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا حالات ہیں؟ لا یملکون منہ خطابا، کسی کے پاس یہ ملک ہی نہیں، ملک ہی نہیں ہے کسی کی، یہ ملک میں نہیں کہ وہ اسے خطاب کرے، لیکن دو شرائط ہیں۔ الا من آدینا، جس کے لیے تو اس نے اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کرے گا، اور وہ بات بھی کیا کرے گا؟ حق بات کرے گا، ٹھیک، وہ صرف، اور اس میں بریف اینڈ شارٹ۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک اور، بلکہ اس میں اگر آپ دیکھیے تھوڑا سا ہے یہ بھی گرامر کا پوائنٹ، لیکن چلیں میں اس کو دیکھتی ہوں، انشاءاللہ ہم سمجھ پائیں گے۔ یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے نا لا یملکونا، یقوم، یقوم الروح، لا یتکلمون، اسے ہم کہتے ہیں فعل مضارع، ٹھیک ہے، یہ ورب ہیں وہ جس کے اندر پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ یہ بات کریں گے یا وہ کرتے ہیں، یا وہ اس وقت کر رہے ہیں پریزنٹ ٹینس، یا وہ کریں گے، ٹھیک۔ تو یہ جب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر چونکہ دو زمانے ملا دیے گئے، تو اسے مفسرین اس طرح بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جب کسی بات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فعل مضارع استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ایک تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہو رہا ہے، ان کمپیریزن ٹو ورب پاسٹ، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے قالا، یہ والا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ورب پاسٹ، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ماضی میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی جس سے یعنی کیا اس فعل کی اہمیت کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ فور شارٹر ڈیوریشن ہے، قلیل مدت کے لیے ہے، بریف اینڈ شارٹ۔ تو کہنے کی کیا بات ہے کہ ایک بہت لمبا عرصہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، ایک بہت لمبا عرصہ اجازت نہیں دی جائے گی، ایک بہت لمبا عرصہ کھڑے ہیں سب کے سب، الروح بھی، ملائکہ بھی، صف بنا کر، پھر انسان بھی، ٹھیک ہے، تو یہ کام ایک بہت لمبا عرصہ ہوگا، لیکن جیسے ہی اجازت ملے گی تو جو بات وہ کرے گا وہ بڑی شارٹ اور بریف ہوگی، اور وہ ثوابہ مطلب وہ کیا کہے گا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا ہے، لا الہ الا اللہ، آپ کے علاوہ تو کوئی رب ہی نہیں ہے۔ تو اسی سے یہ پتہ چلا، اور قالا ثوابہ میں یہ بھی آتا ہے یا الا من اذن لہ الرحمن، یہ جو دو شرائط یہاں پر آ رہی ہیں کہ یہ جو اجازت ہے، یہ اجازت جو ہے وہ کافروں کو نہیں ملے گی، ٹھیک، یہ اجازت جو ہے وہ صرف مومنوں کو ملے گی، تو اس اجازت کے لیے بھی جو ہے وہ ایمان کا ہونا شرط ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ کافروں کو بھی یہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ میری یہ شفاعت اور میرے فلاں ساتھی کو نہیں، ان کے ساتھ یہ کام نہیں، ان کے لیے ہے ہی نہیں یہ۔ تو یہ دو شرائط ہوں گی صرف اس کلام کی کہ اللہ جسے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا، ٹھیک ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن جو حق کا دن ہے، یہ ایک برحق دن ہے، اس کا آنا تو طے ہے، اس کا آنا تو طے تھا، تم کون سی ڈسکشنز کر رہے تھے؟ یہ تو آلریڈی ڈیسٹنڈ تھا۔ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات خفیہ رکھی؟ کیا کوئی ایسی انفارمیشن، کیا کوئی شک تھا؟ جب جس نے بھی کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہو، جس نے بھی کبھی تورات صحیح سے پڑھی ہوگی، تو کیا ایسی اللہ نے اپنی کتابوں میں یا اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے جب اس دن کے بارے میں بات کی تو کوئی ایمبیگوٹی چھوڑی؟
الا یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہماری ویسے امیجنیشن میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، دیٹ از بیونڈ آر کمپریہنشن، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں کتنی گرافک ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں، جنت و جہنم کی بھی کتنی گرافک ڈیٹیلز ہیں۔ یہ تو ایک حق کا دن ہے، اور پھر حق کے میننگ ہم لوگ پہلے بھی کر کے آ چکے ہیں، حق مین صرف حق نہیں ہوتا، مینز ایسی چیز جو بالکل اپنی کیلکولیشن میں پرفیکٹ ہے، جیسا اس کو ہونا چاہیے، جب اس کو ہونا چاہیے، جتنا اس کو ہونا چاہیے، یہ سارا جو ہے وہ حق کے اندر آتا ہے، پھر وہ اوتھینٹک ہے، وہ ویریفائڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر شک کیا جا سکے، کوئی ڈیٹیل بھی اس کی اوتھینٹک یا ان ویریفائڈ نہیں ہے، تو یہ سب حق جو ہے وہ کور کرتا ہے۔ تو اس دن کا آنا تو حق تھا، اس دن کا آنا تو حق ہے، یہ دن تو حق ہے، کرنا کیا تھا؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو پھر جو کوئی چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف مآبا ٹھکانہ، ٹھیک ہے، تو فمن شاء جو کوئی چاہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی فمن شاء، تو پھر جو کوئی چاہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ پھر تم سب کو جو ہے وہ چاہیے کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بناؤ؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ تو جو کوئی چاہے، حالانکہ بتا دیا ذالک الیوم الحق، نبأ العظیم دے دی، تو پھر جو کوئی چاہے۔ ہاں جی مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کا سب کو بتا دیا ہے، تو اب مطلب جیسے آپ سب لوگ مطلب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، کوئی مطلب بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی بات سن رہا ہے، کوئی نہیں، تو جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مطلب ڈیپلی وہ لیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز کرنی ہی ہے، اور کچھ لوگ بس جسٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات سن لی اور کر لی، تو جس نے چاہا اس کو عطا ہو جائے گا، یہ چیز میرا خیال ہے یہ مطلب ہے، جس اچھا نے ٹھیک چاہا ہو اسے گیا۔ مل جائے گا۔ جی رقیہ، مجھے یہ سمجھ آئی کہ بات جیسے ایک تو انہوں نے بتایا جو کوئی چاہا، دوسرا یہ کہ جیسے بات ہر کسی تک پہنچ جاتی ہے لیکن عمل کچھ کرتے ہیں، تو عمل والوں کے لیے مطلب، اور جو عمل کریں گے مطلب وہ چاہیں گے تو وہ عمل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری فری چوائس دی ہے نا، یہ اس کو ایکسرسائز کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کہ یہ میرے اوپر زبردستی اگر ہے تو پھر تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، سبھی مسلمان ہوتے۔ فمن شاء، میں نے سب کچھ اتمام حجت میں اللہ کی طرف سے ہو چکا، تو اب یہ کہ تم میں سے یہ جو تمہیں فری چوائس دی گئی ہے، اپنی اس فری چوائس کو پریکٹس کرتے ہوئے جو کوئی اگر یہ کر سکے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ کرے کہ وہ اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ کی طرف اپنا مآبا بنا لے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ سب نے جو بھی اس میں چیٹ میں بھی لکھا ہے رابعہ مدیحہ پڑھنیا نے، کہ ہماری جو فری ول پریکٹس کرنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہمیں دی ہے، یہاں پر اس صلاحیت کا اس ٹول کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ تو زبردستی کسی کو ہدایت سے محروم کیا جا رہا ہے، نہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دا ویری کانسیپٹ آف ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہی نلیفائی ہو جاتا۔ اگر میری کسی بات میں میری مرضی ہی شامل نہیں تو کل کو مجھے اس کے اوپر انعام دیا جائے یا مجھے اس کے اوپر عذاب ملے، تو یہ تو میرے ساتھ ہی زیادتی ہے نا، ایک تو مجھے آپشن نہیں دی گئی اور اوپر سے مجھے جو ہے وہ اس کے کانسیکوینس کے اوپر جو ہے وہ آپ پکڑ رہے ہیں میرا گلا، ٹھیک، تو یہ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت عادل ہیں، بلکہ وہ الرحمن ہیں۔ تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور مآبا آپ کو پتہ ہے پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں نا، جب جہنم میں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے للطاغین مآبا، ٹھیک ہے، حمزہ واؤ با سے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مآبا لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ، اس میں بھی پھر کیا آ جاتا، یہی تھا نا کہ جیسے جو جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ سے ان کے سر پہ ہتھوڑے مار کے ان کو اندر دھکیل دیا جائے گا کہ اسی کے اندر تم واپس لوٹ جاؤ، تمہیں اب اسی کے اندر رہنا ہے، اعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، تو مآبا کیا ہے؟ بار بار اللہ ہی کی طرف واپس جاؤ، اور الی ربی ہی، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اسلوب ہوتے ہیں نا قرآن کے، ساری بیوٹی ہی ان کے اندر ہے، الی ربی ہی اٹس اے جرنی، ٹھیک ہے، اندہ ربی ہی نہیں آ رہا، اندہ ربی ہی ہوتا ہے اللہ کے پاس، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے، اندہ ربی ہی مآبا اگر آ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پاس ایک ٹھکانہ اپنا ریزرو کروا دیا ہے، اب وہ وہیں پہ ہے، یہ بس ایک کام تھا جو کہ ختم ہو گیا،
جب ہم الا ربی ہی کا ایکسپریشن آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک سفر ہے. ٹھیک ہے، الا ربی ہی یہ ایک سفر ہے، یہ جاری رہے گا جب تک مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ سانسیں دی ہوئی ہیں نا، تب تک یہ سفر جاری رہے گا. ہمیں اس کے اوپر یہ وہی جسے کہتے ہیں نا کہ سلوک کی منازل طے کرنا، یہ جو اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، یہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ جو صراط ہے مستقیم کی، یہ ایک کنٹینیوس جرنی ہے. ہم زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے اوکے آئی ایم آل سارٹیڈ ناؤ، فلاں ایک آزمائش تھی، الحمدللہ میں نے بہت اچھے سے صبر کیا اور واقعی جیسے بھی قرآن میں اللہ نے سکھایا تھا میں نے واقعی اس طرح ایک متقی بن کے جو ہے وہ اس کے ساتھ میں اس میں سے گزرا اور الحمدللہ میں اب اللہ کے پاس میرا مآبا ہو گیا ہے. نہیں، وی کانٹ سے دیٹ. ٹھیک ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اس دنیا میں اٹس اے کنٹینیوس جرنی. اگر ایک گزر چکی تو اب اگلی بھی آئے گی. اگر ایک سے آپ کامیابی سے گزرے ہیں واقعی تقوی اختیار کرتے ہوئے، تو اگلی میں اب جو سبق آپ نے پچھلی سے سیکھے ہیں وہ دوبارہ ان کا امتحان ہوگا، وہ اب ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اٹس اے کنٹینیوس جرنی جو اللہ کی معرفت کا ہے، جو صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے جب تک میری آپ کی سانس ہے. اٹس ناٹ کہ ایک دفعہ ہو گیا اٹس انف، نو اٹ از ناٹ. ٹھیک ہے، جب شیطان ہر وقت کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف کا جو راستہ ہے یہ ہمیں ایک سفر کی طور ایک مسلسل جہد کے طور پہ اس کو لینا ہے. اور مآبا کیا ہے؟ لوٹ لوٹ کر جانا اس کی طرف. تو اسی کے اندر یہ بھی میننگ آ جائے گا کہ ایون اللہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہوئے بھی انسان کے لیے یہ بہت سے چانسز ہے کہ وہ بھٹکے گا. ٹھیک ہے، کبھی ادھر ڈی ٹریک ہو جائے گا، کبھی ادھر ڈی ٹریک ہو جائے گا، کبھی فری وے سے ایگزٹ لے کے کہیں اور چلا جائے گا سیدھا جانے کی بجائے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ جب ہم فری وے سے غلط ایگزٹ لے لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے ایز سون ایز جیسے ہی ہمیں اگلا جو ہے وہ ٹرن صحیح مل جاتا ہے ہم فٹافٹ دوبارہ فری وے پہ چڑھ جاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہو اور ہم اپنی منزل کی طرف صحیح راستے سے پہنچیں. تو یہی سارا کانسیپٹ ہے. وہ فری ول جو تمہیں دی ہے اور اپنے اس شعور اور وہ سارے ٹولز جو تمہیں دیے ہیں ان سب کو لے کر اللہ کی طرف چلنے اس سب کو استعمال کرو. جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی طرف جانے والی فری وے پر تم جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکو. اور اگر کہیں بھٹک کے اتر جاتے ہو، کہیں ڈی ٹریک ہو جاتے ہو تو دوبارہ سے لوٹ آؤ. یہ کنٹینیوس جرنی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا اگر جو ہے وہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دیر از الجوم الحق. ٹھیک ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ڈراتے ہیں ہم تم سب کو عذابا قریبا، بہت ہی قریب آنے والے ایک عذاب سے. ٹھیک ہے، وہ بہت قریب ہے جو تمہیں لگ رہا ہے کہ اچھا ابھی پتہ نہیں کتنے 50,000 سال جو ہے وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بلین سے تو ہے یہ زمین، تو ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی دیکھ لیں گے. ایون ہزاروں سال ہمارے ذہن میں نہ بھی ہوں تو ہم تو اپنی اسی عمر میں بھی ہمیں شیطان جو جن دھوکوں میں ڈال کے رکھتا ہے ان میں سے ایک دھوکہ یہی تو ہے. ابھی تو ہم بڑے جوان ہیں، ابھی تو جوانی پڑی ہے، ابھی ایسے ہم موت کی باتیں کرنی شروع کر دیں. اچھا چلو بھئی، اب کسی کے ساتھ یہ ہمارا عام طور پہ اب دیکھیے معاشرے میں ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے موت کے ذکر کو لے کر. جیسے ہی موت کی بات تو ہو تم تو بس ایویں ہی نا بہت ہی نیگیٹو اور مایوس انسان ہو. نہ اللہ نہ کرے، اللہ تمہیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے، اللہ تمہیں جو ہے وہ ایون اپنے پوتے نواسے نواسیوں کی بھی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. ٹھیک ہے، تو اس قدر ہمارا فلاڈ ہے کانسیپٹ. نہیں ابھی تو تم نے بہت جینا ہے، تو نہ بھی کوئی بتائے. خیر ہم تو اپنے بارے میں ویسے بھی یہی سوچنے کہ ابھی تو ہم نے بہت جینا، ابھی تو ہم جوان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈرا رہے ہیں تمہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، اپنے رسول کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ لکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی کتاب ہے رینڈم جس کو تم پڑھ رہے ہو وہ تمہیں ڈرا رہی ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی بس انسان ہے جو اٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے تمہارے سامنے. یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے قائم مقام ہے یہاں زمین پر. یہ جو میرے رسول تمہیں جو باتیں بتا رہے ہیں، یہ کتاب جو ہے وہ اس کو تم پڑھتے ہو آج اور جو اس سے تم سیکھ رہے ہو، یہ میں ہی ہوں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ایسے عذاب سے جو قریب ہے بہت. اس کی خاصیت ہے کہ وہ قریب ہے، تمہیں بہت دور لگتا ہے لیکن وہ بہت قریب ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا ابھی تو سال کے اینڈ پہ ہوں گے ایگزام، ایسا کرتے ہیں شروع کے 6 مہینے خوب مزہ کریں گے اور اس کے بعد نا امتحانوں سے 2-3 مہینے پہلے جو ہے وہ پھر لگ کے پڑھیں گے اور بس پھر
جو ہے وہ ہم نا اینڈ انشاءاللہ وی ول گو تھرو دیٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاباً قریبہ ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو موت کا وقت بتایا گیا ہے، نہ قیامت کا وقت بتایا گیا ہے. امتحانوں کا وقت تو ہمیں پھر معلوم ہوتا ہے نا اس دنیا میں، لیکن نہ ہمیں موت کا وقت معلوم ہے، نہ ہمیں قیامت کا وقت معلوم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قریب ہی ہوا نا، جس چیز کا پتہ ہی نہیں، یہ پتہ ہے کہ اس نے آنا ہے اور وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اب وہ موت ہے یا قیامت ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے دونوں میں سے. تو اس کا مطلب وہ قریب ہی ہے نا. مثال کے طور پہ اگر ٹیچر اناؤنس کر دیتی ہے کہ میں نے آپ کا اس مہینے میں آپ کا ایک سرپرائز ٹیسٹ لوں گی، اب وہ اسٹوڈنٹ ہر روز اس کے سر پہ تلوار لٹکی ہوگی، وہ کیا کہے گا، ہائے یہ کل ہی نہ ہو جائے. اس کے لیے وہ ٹیسٹ اس مہینے کی مدت میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ ٹیسٹ ہر روز کل ہی ہوتا ہے. قریب آ گیا نا. جب ایک چیز کا ٹائم سرپرائز کر دیا جاتا ہے تو وہ کیوں کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، تو کیوں؟ یہی کہ تاکہ ہر وقت اس کو لگے کہ اب کل ہی نہ آ جائے، آج ہی نہ آ جائے، آج ہی نہ سوچے کل ہی نہ ہو جائے. ہر وقت انسان اس کے لیے تیار رہے. اور یہ کیسا عذاب ہے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. یوم، اس دن، یعنی جس دن یہ عذاب قریب آنے والا جو عذاب ہے یہ دکھا بھی دیا جائے گا، وہ جو ہے نا ثم کلا سیعلمون. تو کیا ہوگا؟ ینظر المرء، دیکھے گا انسان، مرء مرد کے لیے، انسان کے لیے، ٹھیک ہے، ما قدمت، کس چیز کو دیکھے گا؟ ما قدمت یداہ، جو کچھ آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے. ٹھیک ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے جس کا حساب کتاب ہونے جا رہا ہے، وہ دیکھ لے گی اس سب کو جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے اس ایکسپریشن کا مطلب، دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا؟ یہ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارے ہاتھوں کے آگے ہے، دو ہاتھوں کے بیچ ہے، دو ہاتھوں کے درمیان ہے، یا جو تمہارے پیچھے ہے، یہ اس طرح سے آتا ہے ایکسپریشن قرآن میں. اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس کا کیا مطلب کیوں ہے اس کا یہ کہ دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انٹینشنلی جو کیا ہے، جو آپ کے انٹینشنلی سامنے کیا ہے. ہوں، عمل، ہاں بالکل پڑھنی عمل ہی ہے. زیادہ تر عمل ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لمز انوالو ہوتے ہیں نا زیادہ تر اعمال. ہم انٹینشنلی، جیسے عاتقہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پوری اپنی اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، سوچتے ہیں ہاں یوں کریں گے، اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے یہ تو نہیں سوچ رہے ہوتے، لیکن ہمارے ہاتھ اور پاؤں اس میں پھر معاون بنتے ہی ہیں تو وہ عمل ہو پاتا ہے نا، اس لیے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہاتھوں سے عمل کرنے کو، ہاتھوں سے عمل کرنا جو ہے یہ قوت اور قدرت کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت بھی دی ہوئی تھی اور اس بات پر اختیار بھی دیا ہوا تھا کہ تم اپنے اعمال خود چوز کر سکو. ٹھیک، اور پھر تم نے اعمال صالحہ کرنے کے بجائے تم نے جو ہے وہ برے اعمال کرنے کو اختیار کیا. اپنی اس عمل کرنے کی صلاحیت کو، قوت کو، اس طاقت اور قدرت کو تم نے برے عمل کرنے کے لیے استعمال کیا. جی تہمینہ، بالکل جو اعمال ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب اس کو نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک، ہمیں تو یہاں پر بھول جاتا ہے نا، ہمیں تو بھول جاتا ہے. اگر ہم کبھی اللہ کی طرف سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے چند کچھ بڑے بڑے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ خطائیں یا گناہ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں جن پہ ہم ٹائم ٹو ٹائم زندگی میں اللہ کے سامنے بار بار بھی نادم ہوتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بھول گئی ہوتی ہیں. ٹھیک، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وہی جیسے سورہ زلزلہ میں ہے نا کہ وہ ذرے جیسی بھی بات ہوگی جو اگر اس نے خیر کی ہوگی تو وہ اس کو بھی وہ جو ہے وہ دکھا دیا جائے گا، اور اگر وہ ذرے جتنا بھی شر اس نے کیا ہوگا تو وہ بھی وہاں پر ایویڈنٹ ہوگا. تو اپنی طاقت، قوت، اختیار، قدرت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے، جب تم یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایسا آخرت کا دن نہیں قائم ہونے والا، ٹھیک، تو وہ ساری کی ساری تمہارے کال اور فیل جو ہے وہ تمہیں تمہاری ڈیڈ بک میں مل جائیں گے. جیسا کہ سورہ کہف میں بھی ہم نے پہلے بھی ہم نے کراس ریفرنس کی تھی کہ وہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے نامہ اعمال لایا جائے گا کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ کسی صغیرہ کو چھوڑتی ہے نہ کبیرہ کو، نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہے تو وہ بھی اس میں موجود ہے، کوئی بڑی سے بڑی ہے تو وہ بھی اس میں موجود ہے. اور یہ تو المرء کا حال ہوگا کہ اس کو تو سب نظر آ رہا ہوگا، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا. کافر کا کیا حال ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر پھر کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا یا لیتانی، کاش، حسرت، ٹھیک ہے، حسرت، کاش، کنتُ ترابا، کہ میں تو بس مٹی ہوتا.
تو یہ جو ہے وہ کافر جو ہے وہ اس کی تو پھر یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس کو تو اب نظر آ رہا ہے اپنا انجام. ٹھیک. تو اس میں جو ہے وہ کیا بات آ جاتی ہے کہ فمن شاء اتخذ، وہ اسٹریٹجی اور پاتھ وے ہے جو اگر نہیں اپنائے گا کوئی اس دنیا میں تو اس کو اس کے کانسیکوینسز اور ریگریٹس جو ہیں وہ اسے یوم الفصل کو پھر اٹھانے پڑیں گے. کافی کیا کہے گا، کن تو ترابا، میں کاش میں مٹی ہوتا. جب ایک ایسی سخت صورتحال کا انسان کو سامنا ہوتا ہے نا جس میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بالکل بے بس ہوں اب میں، اور اسے کچھ آگے اپنا انجام، کوئی روشنی، کچھ اسے نظر نہیں آتا، اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے اب. تو تب جب انسان یہ ایکسپریشن استعمال کرتا ہے جسے کہتے ہیں آپ ایکسٹریم حسرت کا، بہت ہی حسرت کا ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے. یا پھر جب ایکسٹریم تکلیف میں ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں وہ حضرت مریم علیہ السلام سلام علیہا جو ہیں، جب ان کے اوپر زچگی کا وقت تھا تو کتنی تکلیف تھی انہیں، اور جسمانی تکلیف تو ایک طرف، ان کی ایموشنل پین کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم. وہ تنہا اتنے سخت اور سخت مشکل کے وقت پہ وہ اکیلی ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے انہیں حوصلہ دینے کے لیے بھی، کوئی حوصلے کا ایک لفظ کہنے کے لیے. پھر اس سے زیادہ جو ٹول اس وقت ان کی جان پر تھا وہ کیا تھا، اب اس بچے کو جب لے کے جاؤں گی تو اپنے کردار کے بارے میں کہاں سے گواہی لا کے دوں گی، کیا کچھ نہیں سننا پڑے گا مجھے. وہ تکلیف تھی ان کی سب سے بڑی. تو کیا کہہ رہی ہیں کہ کاش میں پہلے ہی مٹی ہو جاتی، مر کے مٹی ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو ایکسٹریم پین، ایکسٹریم ہیلپ لیسنس کا ایکسپریشن ہے کہ پھر کافر جو ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں سے واپس تو جا نہیں سکتے پچھلی دنیا میں، کہ دوبارہ واپس جائیں تو چلو نیک عمل کر کے لے آئیں. کہے گا تو صحیح، وہ اللہ سے نیگوسیشن تو کرے گا اس کے بارے میں کہ دوبارہ شاید ہمیں کوئی ایک چانس اگر آپ دے دیں اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں ہونے والا جب ان کی آنکھوں کے سامنے موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. تو بس پھر وہ تو کہے گا میں کاش اب میں مٹی ہی ہوتا. جیسے کہ ہمارے جو سلف نیک گزرے ہیں صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے، حساب کتاب کی تکلیف شدت سے جب وہ اوور ویلم فیل کرتے تھے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نیک لوگ ہی جو ہیں، جو صحیح متقی ہوتا ہے وہی زیادہ احساس کرتا ہے نا اس چیز کی گریوٹی کا، کہ یہ اتنا سخت وقت ہوگا، حتیٰ کہ متقین کے لیے بھی سخت دن ہے وہ. لیکن بہرحال انہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ شیڈز دیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر لیول آف دیئر ڈیڈس. تو وہ کیا کہتے ہیں، کاش میں چڑیا ہی ہوتا اس دنیا میں، کہ کم سے کم پھر یہ حساب کتاب کے لیے تو نہ اٹھنا پڑتا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ پھر جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ان سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بالکل لیول کر دی جائے گی، اور یہ کہ پھر جتنے بھی انسان، جنات اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی جانور اور جتنی بھی مخلوق اپنی پیدا فرمائی ہے وہ سب میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے. اور جانوروں میں سے بھی اگر کسی نے دوسرے پر دنیا میں ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوا دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اپنا سینگ مارا تھا تو اس کا بھی بدلہ دلوا دیا جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال پھر جانوروں کے اس کے بعد جو ہے وہ سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، یعنی ان کو تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے لیے آگے والی منازل نہیں ہے، وہ تو انسانوں کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس وقت کافر لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے تو اس وقت ہم مٹی ہو کر حساب کتاب و جہنم سے بچ جاتے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر چونکہ یقول الکافر آ رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو یہ جو الف لام آ رہا ہے نا کافر کا، یہ ٹھہرے میں آپ کے لیے اس کو سرکل کر دوں، یہ یقول کافر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یقول الکافر وہ آ رہا ہے وہ جو کہ وچ از میکنگ اٹ اے پراپر ناؤن. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ چونکہ الکافر آ رہا ہے تو پروبیبلی سے مراد جو ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو جو ہے وہ کیا ڈفرینس، یعنی کیا بہانہ اس نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ ان کا تو مادہ تخلیق جو ہے وہ یہ کھنکتی ہوئی مٹی ہے اور یہ اس طرح کا تین ہے، یعنی یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں جو ہوں میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میرا تو مادہ تخلیق ان سے سپیریئر ہے تو میں ان کے سامنے کیوں سجدہ کروں. اس بنا پر اس نے جو ہے وہ تکبر اور غرور کیا. تو اس دن پھر وہ کیا کہے گا کہ کاش میں آج مٹی ہی ہوتا. ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب.
تو اس کے بارے میں جو تھوڑا سا بھی ہماری اس کی تفسیر تو ہو گئی کور. تو اسی سورہ کی جو کا آغاز ہے اور جو اس کا اختتام ہے، اس میں جو ہے وہ 2-3 کنیکشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کنیکشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سورت شروع ہوتی ہے اما یتساءلون، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ اتنے ڈسکشنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورت کا اختتام جو ہے وہ کیا کس پر ہو رہا ہے؟ لا یملکون منہ خطابا، کہ یہ جو اتنی ڈسکشنز آج کر رہے ہیں نا، اور بڑی بڑی اپنی طرف سے تھیریز دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک طرف ایتھسٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ خود بخود جو ہے وہ کائنات وجود میں آ گئی، آج بس سائنسی خدا ہے، آج ہم انسان ہی جو ہے وہ ہم ہی کنٹرول کرتے ہیں، ہم ہی ان کنٹرول ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اتنی تھیریز اور بڑی بڑی ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے مقالے چل رہے ہیں اس کے اوپر، اور کبھی ایک تھیری آتی کبھی دوسری آتی ہے اللہ کے وجود کے بارے میں اور کائنات کے اور حیات بعد از ممات کے بارے میں، اس دن کیا حال ہوگا؟ لا یملکون منہ خطابا، بند ہو جائیں گے سب کے منہ، سل جائیں گے. جب یہ ان ایکچوئل دیکھ لیں گے حیات بعد از ممات کو، تو ان کی زبانیں ہی گم ہو جائیں گی. اتنی ڈسکشن جو آج یہ کر رہے ہیں اتنے انٹلیکچوئلز بن کر، یہ ان کا سب جو ہے وہ وہاں پر پھر بالکل جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ ابھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مختلفون، اختلاف کر رہے ہیں، طرح طرح کی رائے دے رہے ہیں، طرح طرح کی تھیریز بیان کر رہے ہیں حیات بعد از ممات کے بارے میں. لیکن جس دن واقعی وہ دن آ جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ وقالا ثوابا، اس دن منہ کھلے گا بھی تو کیا بات نکلے گی؟ حق بات، درست بات، لا الہ الا اللہ. اس دن ان کا اللہ پر ایمان بھی مکمل ہو جائے گا اور ان کا پھر حیات بعد از ممات پر ایمان بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس سے جو ہے وہ اس کا اس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے، تو آج یہ چونکہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو جو پیچھے آتا ہے ایکسپریشن ہمارے پاس شروع میں سورت کے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے. ٹھیک ہے، وہی بات کہ جس بات کے بارے میں یہ آج بہت زیادہ ڈسپیوٹ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جلد ہی یہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ جس نے اپنی فری ول کو چوز کرتے ہوئے اللہ کی طرف مآبا نہیں بنایا تھا اس دنیا میں، جس نے اسٹریٹجائز نہیں کیا تھا اپنے اس پاتھ وے کو، اللہ کی طرف جانے والے پاتھ وے کو، تو پھر اب اس کا انجام کیا ہے انہیں جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ ان کے لیے صرف ریگریٹس ہیں. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ان کے لیے صرف اور صرف اب ریگریٹس ہیں. اعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں متقین میں شامل کریں، شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تعین کے انجام سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. ہمیں توفیق دیں کہ ہم ایسے اعمال صالح کر سکیں جس سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کما سکیں. آمین یا رب العالمین، وللہ الحمد والمنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا. اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ نبا کی تفسیر مکمل ہو گئی الحمدللہ. نیکسٹ ٹائم سے ہم جو ہے وہ سورہ نازیہ کی تفسیر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ نیکسٹ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.